अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ राशिदा रिफ़त का दीप दिल के जले। बहुत बहुत मज़े का नावल है और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा इसको सुनकर। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर राशिदा रिफ़त का दीप दिल के जले। कितने मसरूफ हैं सब लोग, मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। वो बारी बारी सब कमरों में झांक कर अब लाउंज में ही परेशान से बैठ गई थी। इसीलिए तो कहते हैं एक बहन भी जरूर होनी चाहिए। चार भाई हैं मेरे और एक भी किसी काम का नहीं। मुइज मुगीस मुईद और मुनीब, कोई एक भी तो मेरे एहसासात नहीं समझ रहा। मंगनी मेरी करने जा रहे हैं और खुद यूं तैयार हो रहे हैं जैसे अपने निकाह में शिरकत करनी है। वो कोड़ते हुए सोच रही थी, उनके कमरों से मुसलसल आवाजें आ रही थी। मुनीब यार अपनी ग्रे टाई तो दे, मेरे सूट के साथ सूट करेगी। मुगीस बावाज बुलंद पुकारा, सॉरी यार, इत्तेफाक से मेरे सूट के साथ भी वही मैच कर रही है। मुनीब ने साफ इनकार किया तो मुगीस ने जवाबन उसे शानदार खताबात से नवाजते हुए अपने पिछले एहसानात याद दिलाए थे। मुइज़ को मैचिंग की जुराबें नहीं मिल रही थी और मुनीब अपना बनियान ढूंढने की कोशिशों में लगा हुआ था। मुईद खिलाफ तवक्को सबसे पहले तैयार हो गया था और तैयार होने के साथ ही तीर किसी तेजी से कमरे से निकल गया था। मुबादा मुनीब अपने बुनियान और मुइज़ अपनी जुराबों की महक का ताकुब करते उस तक पहुंच जाए। आज तो बाबा की तैयारियां भी अरूज पर थीं। बहुत अरसे बाद वो इस तरह तैयार हुए थे। लड़कों जल्दी करो भाई, बहुत देर हो गई है। घड़ी पर नजर डालते हुए उन्होंने बावाज बुलंद पुकारा, जी बाबा बस आ रहे हैं। मुगीस जल्दी से बोला, किसी को किसी को भी तो मेरा ख्याल नहीं। काश मम्मा जिंदा होती। उसकी आंखें भर आईं। हाय, ये तुम्हें क्या हुआ? मुईद लाउंज में आया तो उसे आंखें मसलता देख कर हैरान रह गया। अरे बेवकूफ, आज तो सिर्फ मंगनी करने जा रहे हैं, कोई शादी की तारीख देने थोड़ी जा रहे हैं। उसने उसे तसल्ली देना चाहिए तो वो उसे घूर कर रह गई। आंसू अब भी उमड़े आ रहे थे। ये तुम क्या मासियों वाला हुलिया बनाकर बैठी हो? इतने में मुइज भी आ गया। अरे तुम तो रो भी रही हो, खैरियत? मुइज उससे 1 साल बड़ा था और उसका ख्याल था कि मुइज और उसके दरमियान एक ऐसा ताल्लुक है कि वो उसकी बात हर बात के बगैर कहे जान लेता था, और आज वो भी कैसा अनजान बना पूछ रहा था। बहनों की मंगनियां ऐसे करते हैं, वो भी इकलौती बहन की? मुइज ने जब बहुत मोहब्बत से उसके गिर्द बाजू हमायल किए तो वो शिकवा किए बिना ना रह सकी। अच्छा तो फिर कैसे करते हैं? उसने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। सिर्फ सिकंदर अंकल के कहे पर एतबार कर लिया, आखिर इतना अरसा अमेरिका में गुजार कर आया है। कुछ तहकीकात तो करवानी चाहिए थी ना, और मुझे तो नाम के अलावा कुछ भी नहीं मालूम, तस्वीर तक तो नहीं दिखाई नहीं। असल मसला अब जुबान पर आया तो मोइज बेसाख्ता उमड़ने वाली मुस्कुराहट छुपा गया। देखो भाई, इस मामले में तुम हमें कसूरवार नहीं ठहरा सकती। पार्टी में अच्छा भला मौका मिला था तुम्हें। नगीन बाजी के आधा दर्जन बच्चों को संभालने से फुर्सत मिलती तो तुम ओन को भी देख लेती। कसूर तुम्हारा है। मोहित साफ गोई से बोला। तो मुझे पता थोड़ी था कि अंकल 1 हफ्ते बाद ही प्रपोजल ले आएंगे। अगर हफ्ता पहले ले आते तो मैं देख भी लेती। वो मजीद दुखी हुई। अच्छा चलो छोड़ो, आज हम कैमरा लेकर जा तो रहे हैं, हर एंगल से तस्वीर उतार लेंगे। मोइज ने दिलासा दिया। मगर फायदा, मंगनी तो हो चुकी होगी। मुझे पसंद आया फिर? उसने एतराज किया। ये जो तुम्हारे 4 कड़ियल जवान भाई हैं, उन पर जरा एतबार नहीं है तुम्हें? मुगीज जाने का पीछे आकर खड़ा हो गया था। देखो बहना, हमने अच्छी तरह छानबीन की है। पूरी 2 टांगें, 2 कान, 1 नाक और 2 आंखें हैं। बस जरा सा महंगा है तो ये कोई ऐसी बड़ी खामी नहीं। ग्लासेस लगाकर फौरन छुप जाती है। मुगीस ने निहायत संजीदगी से कहकर उसे मजीद दहलाया। बस अब निकल लो यार, बहुत देर हो गई है। बाबा अंदर आते हुए बोले तो उसे झट आंसू पहुंच डाले। जी बाबा, चलें, बिल्कुल तैयार हैं हम। मुनीब भी आखिर में तैयार होकर निकल आया। अच्छा बेटे, तुम अकेले घबराना मत। सूरह आने ही वाली होगी, गेट बंद कर लो और पूछ कर खोलना। बाबा ने हदायत की तो उसने इस बात में सर हिला दिया। और देखो, हमारे पीछे रोने धोने का मजीद प्रोग्राम ना करना, बल्कि नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। मुइज़ ने उसके कान में सरगोशी की और चला गया। गेट पर खड़े होकर उसे सबको रुखसत किया। बहुत अरसे बाद बाबा और सारे भाई कहीं इकट्ठे जा रहे थे। आयतुल कुर्सी का विर्द करके उसे दूर जाती गाड़ी पर फूंक मारी और फिर गेट बंद करके अंदर आ गई। जहन अभी तक मुगीज की बातों में ही उलझा हुआ था। क्या क्या पता सचमुच ही महंगा हो। वो किसी सूरत उस ख्याल से पीछा ना छुड़ा पा रही थी। वैसे बाबा तो
کتنا لبرل بنتے ہیں، لیکن اس معاملے میں بالکل پرانے خیالات کے مالک نکلے۔ کیا ہوتا اگر کسی ہوٹل وغیرہ میں فنکشن کروا لیتے، دونوں فنکشن ایک ہی دن ہو جاتے، میں بھی اچھی طرح دیکھ لیتی۔ رسالوں وغیرہ میں تو یوں ہی ہوتا ہے۔ اسے کافی قلق ہو رہا تھا۔ ابھی 1 مہینہ پہلے تک زندگی بالکل سٹ جا رہی تھی، گھر سے کالج، کالج سے گھر، روزمرہ کے کام کاج، بھائیوں کی نوک جھونک، لاڈ پیار، بابا کی شفقت بھری نصیحتیں، اور بس۔ اور پھر پتہ نہیں کیسے اچھی بڑی زندگی میں اون سکندر صاحب نے ہلچل سی مچا دی۔ اور سکندر بابا کے سب سے بہترین دوست تھے اور اون ان کا عزیز جان اکلوتا بیٹا۔ سکندر انکل ایک طویل عرصے تک بیرون ملک رہے تھے، اس کے باوجود ٹیلی فون اور خط و کتابت کے ذریعے رابطہ برقرار تھا۔ آنٹی کی وفات کے بعد انکل تو پاکستان واپس آ گئے۔ ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی، سو وہ امریکہ میں ہی رک گیا تھا۔ پھر ایک طویل عرصے تک انکل تنہا رہے تھے اور اسی تنہائی سے گھبرا کر وہ اپنا اکثر و بیشتر وقت بابا کے ساتھ گزارتے۔ ویسے بھی انکل اور بابا کے گھریلو حالات کافی ملتے تھے، دونوں کی گھر والیاں عرصہ ہوا داغی مفارقت دے چکی تھیں، سو انکل اور بابا کی دوستی میں ظالم سماج نام جیسی کوئی چیز نہ پائی جاتی تھی۔ پھر اون کی تعلیم مکمل ہو گئی، وہ واپس آ رہا تھا اور انکل کے تو قدم زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ اون ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے آنے کی خوشی میں انکل نے ایک گرینڈ پارٹی دی تھی۔ ان دنوں اس کے کالج کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، سو وہ بہت مختصر وقت کے لیے پارٹی میں گئی۔ خوش قسمتی یا بدقسمتی سے وہاں اون کو دیکھ ہی نہ پائی۔ بابا کی ایک دوست افتخار انکل کی بیٹی نگین آپی کے بچوں میں ہی مصروف رہی۔ پارٹی کے تھوڑے دن بعد ہی انکل اس کے لیے اپنے بیٹے کا پروپوزل لے آئے۔ بابا نے بھی رشتہ قبول کرنے میں اتنی جلدی کی کہ اسے پوچھا تک نہیں۔ بس ایک دن سکندر انکل اور ان کی بڑی بیٹی اسے انگوٹھی پہنا کر ہاتھ پر ہزار ہزار کے کئی نوٹ رکھ گئے۔ بس یہ ان کی طرف سے منگنی کی رسم تھی۔ نہ مہمان آئے، نہ ڈھول بجے، نہ اس کی سہیلیاں اکٹھی ہوئیں۔ اتنی پھیکی اور بدمزہ تقریب اور آج ٹھیک 1 ہفتے بعد بابا اور بھائی اون سکندر کو سند قبولیت بخشنے گئے تھے اور اسے جلنے کوڑنے کے لیے گھر پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے دوستوں میں صرف ارم کی منگنی ہوئی تھی، اور کتنی زبردست منگنی تھی۔ جس دن ارم کے گھر والے رسم کرنے گئے، ویسے ہی اس کے منگیتر نے فون کر کے خوبصورت لفظوں میں مبارکباد دی تھی۔ ہو سکتا ہے اون بھی مجھے فون کر لے، مگر فون پر تصویر تھوڑا ہی آتی ہے، کیا پتہ سچ مچ بھینگا ہی ہو۔ سوچ سوچ کر وہ رہانسی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سورا بھی آ گئی۔ برتن وغیرہ دھونے کے بعد سورا کی فرمائش پر اسے مووی لگا دی اور خود بھی وہیں صوفے پر دراز ہو گئی، اور پھر فلم کے شور کے باوجود اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کافی دیر بعد آنکھ کھلی تو فلم تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ وہ کچن سے فروٹ باسکٹ اٹھا لائی۔ کھانا کھانے کو تو جی ہی نہیں کر رہا تھا، اسے سیب اور کیلے کھا کر بھوک مٹانا چاہی۔ بی بی کب تک آ جائیں گے صاحب لوگ؟ سورا نے تیسرا کیلا اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بس آنے ہی والے ہیں۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو اندازہ ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ اس کی نیند سے بھری آنکھیں دیکھ کر اسے کچھ شرمندگی ہوئی۔ نہ میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ آپ تسلی رکھو، صاحب لوگوں کے آنے کے بعد ہی جاؤں گی۔ سورا نے اسے تسلی دی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ارم کی قسمت پر رشک کر رہی تھی اور اب اس کی ہمت پر حیرانی ہو رہی تھی۔ سورا پلیز فون تو سن لو، اس نے ریموٹ سے آواز کم کرتے ہوئے سورا سے کہا۔ سورا نے سر ہلاتے ہوئے فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم۔ ہیں جی، اچھا جی، یہ لے ماہا بی بی بات کریں۔ اسے فوراً ہی ریسیور ماہا کو تھما دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور پکڑا، بہت دھیمی آواز میں ہیلو کہا۔ ہاں ماہا بیٹا، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ دوسری جانب بابا کی آواز سن کر جہاں سکون کا سانس لیا، وہاں یک گونا مایوسی بھی ہوئی۔ نہیں بابا، سورا بیٹھی ہوئی ہے میرے پاس، اس نے انہیں تسلی دی۔ اچھا دیکھو، یہاں تو تمہارے سکندر انکل نے مجھے زبردستی روک لیا ہے، افتخار بھی ہے اور نواز بھی، زبردست محفل جمی ہوئی ہے، تمہارے بھائی وغیرہ بس پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے عزیز جان دوستوں کا نام لیتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے بابا، اسے مرجھائے ہوئے لہجے میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ سورا تمہاری منگنی ہوئی تھی؟ اس کافی دیر کی خاموشی کے بعد اسے جانے کیا خیال آیا تو نہایت حسرت بھرے لہجے میں سورا کو مخاطب کیا۔ اس سوال کے جواب میں سورا کو تاریخ کا طویل سفر طے کرنا پڑا، کیونکہ اب ماشاءاللہ اس کے 9 بچے تھے۔ ہاں بی بی جی، ہوئی تھی، بڑی دھوم دھام سے۔ سورا نے ٹھنڈی آہ بھر کر کمرے کا ماحول یکبستہ کر دیا۔ اگر ہوئی تھی تو اتنی افسردہ کیوں ہو؟ ماہا کو حیرانی ہوئی۔ اس لیے ماہا بی بی کے صرف چند ہفتے بعد ہی ٹوٹ گئی تھی، اس نے بتایا۔ اچھا، تو گڈو کے ابا سے شادی سے پہلے تمہاری منگنی کسی اور سے ہوئی تھی؟ اسے حیرت سے پوچھا۔ نہ جی، کسی اور سے کہاں، گڈو کے ابا سے ہی ہوئی تھی، اس نے بات کو الجھا دیا۔ بس جی، ادھر منگنی ہوئی، ادھر ٹوٹی۔ 5 مہینے بعد انہوں نے معافی مانگی،
تو میرے ابا نے شادی کر دی، مگر یہ جو گڈو کے ابا کی پھوپھی تھی بڑی پھاپا کٹنی تھی، اس نے میری خالہ کلثوم کو خوب ورگلایا۔ وہ تو اللہ بخشے پھوپھی شبراتن نے سورہ کی نیند اڑ چکی تھی، وہ بہت محویت سے اپنی داستان سنانے میں لگی تھی۔ ماہا کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ قصہ کیوں چھیڑا۔ تب میں ہی باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا جی صاحب لوگ آ گئے ہیں، میں دروازہ کھول کر باہر ہی چلی جاؤں گی، سویرے جب آؤں گی تب ساری بات بتاؤں گی۔ وہ چپل پہن کر چادر کی بکل مار کر چل دی۔ معیز وغیرہ کی باتوں اور کیکوں کی آواز سن کر وہ دوبارہ کھول کر رہ گئی۔ آج اگر میری مما یا ساس مرحومہ زندہ ہوتی تو آج کے دن میرے ساتھ یوں نہ ہوتا۔ سورہ تک کی منگنی دھوم دھام سے ہوئی تھی، اس نے دل میں سوچا، مگر معیز کے چہرے پر امڑنے والی مسکراہٹ اور معیز کی کھنکھار اس کو کچھ نہ سمجھا سکی۔ جب معید اور منیب کے ساتھ ایک دراز قد اجنبی کو بھی اندر آتے دیکھا تو وہ واقعی سٹپٹا گئی۔ بھویں اچکا کر معیز سے پوچھا بھی، لیکن معیز تو ابھی تک اس کی بات کے سحر میں ڈوبا دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ کچھ اس کی چھٹی حس بھی اشارہ کر رہی تھی، کیونکہ معیز وغیرہ اتنی بے تکلفی سے کسی دوست کو اندر نہیں لاتے تھے۔ چلو اب کھسکو یہاں سے، معید نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تو وہ جلدی سے باہر نکلی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو کچن میں ہی گھس گئی۔ تم نے تصویر کی فرمائش کی تھی، ہم تمہارا پورا منگیتر ہی اٹھا لائے، کہو پسند آیا؟ معیز بھی فوراً اس کے پیچھے چلا آیا۔ میں نے تو غور سے دیکھا ہی نہیں، معید کے بچے نے فوراً تو بھگا دیا۔ اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، چلو یوں کرو، چائے وغیرہ بنا کر لے آؤ، ایک دفعہ اور دیکھ لو۔ معیز حد سے زیادہ لبرل تھا۔ نہیں، اب دوبارہ کیسے جاؤں گی؟ اسے شرم نے آن گھیرا۔ حلیہ دیکھا تم نے اپنا؟ اندر آنے والا معیز تھا۔ کیوں، کیا ہوا میرے حلیے کو؟ اس نے ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی اور پھر واقعی شرمندہ ہو گئی۔ کاٹن کا ملگرجہ سا سوٹ، اس پر کسی اور سوٹ کا دوپٹہ، بالوں میں کنگھا بھی شاید صبح کا کیا ہوا تھا۔ بالکل سورا لگ رہی ہو۔ بیچارہ اون تو ابھی تک شوق کی کیفیت میں ہے۔ معیز نے نہایت تعصب سے اسے دیکھ کر کہا، توبہ ہے ماہا، کیا امپریشن پڑا ہے اون پر۔ معید کی ہی کمی تھی سو وہ بھی اسے دہلانے چلا آیا۔ سینٹر ٹیبل پر کیلے کے 6 عدد چھلکے سجے ہوئے تھے۔ معید نے شاپر لا کر ڈسٹ بن میں ڈالا۔ میں نے تو صرف 2 کھائے تھے، باقی سہرا نے کھائے ہیں۔ اس نے منمنا کر کہا، اب ہوگا کیا؟ وہ قدرے روحانسی ہو کر بولی، خیر سنبھال لیں گے ہم، تم چائے وغیرہ کا انتظام کرو۔ معیز مدبر سا بنا کہتا ہوا واپس چلا گیا۔ معید نے بھی اس کی پیروی کی۔ معیز البتہ سب باتوں سے الگ تھلگ فریج کنگالنے میں مصروف تھا۔ تم جلدی سے یہ کباب فرائی کر لو، ساتھ کیک رکھ دینا، زبردست سی چائے بنا لو اور ساتھ فروٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسے تائید چاہی، یا بتاؤ کچھ اور منگوانا ہے تو لے آتا ہوں۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر معیز نے دوبارہ مخاطب کیا، نہیں بس کافی ہے۔ اس نے اسے اطمینان دلا کر اندر بھیجا، جبکہ ذہن معیز اور معید کی باتوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ ٹرالی تیار کر کے سوچتی رہی کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر منیب آ گیا تو اسے شکر کا کلمہ پڑھا۔ بے شک اون کو دیکھنے کو دل تو بہت چاہ رہا تھا، لیکن حلیے سے وہ واقعی سورا لگ رہی تھی۔ معیز نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ 2 دن بعد پوری ریل دھلوا کر البم اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دیکھ لو، 32 میں سے پوری 28 تصویریں تمہارے منگیتر صاحب کی ہیں، باقی 4 اس نے جانے کے ذہان میں پوچھ لیا۔ لیکن معیز اور معیز کا کہکا اسے شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ یار اب 4 تصویروں پر تو ہمارا بھی حق تھا نا؟ وہ شرارتی ہوا۔ بکو مت، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ جھینپ گئی۔ اچھا چلو دیکھ کر بتاؤ کیسی تصویریں آئی ہیں، معیز نے کہا تو اس نے البم کھولا۔ پہلی ہی تصویر ہنستے ہوئے اون کا کلوز اپ تھی۔ اسے دیکھ کر اسے بے ساختہ شرم آ گئی۔ کیا ہے، تم دونوں میرے سر پر ہی کھڑے رہو گے؟ البم بند کر کے اس نے انہیں گھورا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد تسلی سے البم دیکھا۔ اون ہرگز بھی بہنگا نہ تھا، کافی ڈیشنگ پرسنالٹی تھی اس کی۔ بابا اور بھائیوں کی پسند پر اعتبار تو پہلے بھی تھا، اور اب ان کی پسند دل و جان سے پسند بھی آ گئی تھی، لیکن دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اون سے پہلی ہی ملاقات میں بہت غلط امپریشن پڑا تھا۔ پچھلے 2 دنوں میں گھر میں یہ بات ڈسکس بھی تو بہت ہوئی تھی۔ بہت ریزرو اور سوبر پرسنالٹی ہے اون کی، اور ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور تم نے تو پہلی ملاقات میں ہی بہت شاندار تاثر چھوڑا ہے۔ معید ڈرانے والوں میں پیش ہوتا تھا، اور وہ چپ ہوتا تو منیب کی زبان میں خارش ہونے لگتی۔ اون بھائی بہت نفاست پسند طبیعت کے مالک ہیں، اور ان کی ڈریسنگ ہمیشہ لاجواب ہوتی ہے۔ بیچارے اس دن تمہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ کتنا گندا حلیہ ہو رہا تھا تمہارا۔ جی نہیں، اب اتنی بھی بری نہیں لگ رہی تھی میں۔ وہ ان کی بات سے اختلاف تو کرتی، لیکن دل ہی دل میں پریشان بھی ہو جاتی تھی۔
فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، مغیث اسے پریشان دیکھ کر مزید ستاتا۔ اپنے دل میں وہ مصمم ارادہ کر چکی تھی کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں دہرائے گی۔ 1 ہفتے بعد ہی اس کی تلافی کا موقع بھی مل گیا۔ بابا نے سکندر انکل اور اون کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ اس دن نہ صرف کھانا زبردست تیار کیا تھا بلکہ اپنی تیاری پر بھی بھرپور توجہ دی تھی۔ لائٹ پرپل کاٹن کا خوبصورت سوٹ اس کی پچھلی سالگرہ پر منیب نے گفٹ کیا تھا۔ میک اپ تو کر نہیں سکتی تھی، بھائیوں اور بابا کے سامنے عجیب سا لگتا تھا۔ ویسے میک اپ کی کوئی خاص ضرورت بھی نہ تھی، یہ آئینے اور اس کا مشترکہ خیال تھا۔ بہت مشکلوں سے وقت کٹا۔ 8:30 کے قریب بیل ہوئی۔ وہ کچن میں ہی تھی۔ دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بابا نے پانی لانے کے لیے آواز دی تو وہ دل کو سنبھالتی کولڈ ڈرنک کی ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی، لیکن اندر کی صورتحال توقع کے بالکل برعکس تھی۔ صرف سکندر انکل براجمان تھے، اون صاحب ڈھونڈے سے بھی نہ ملے۔ انکل نے بہت شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور ڈھیر ساری دعائیں بھی دے ڈالیں۔ بہت بھوک لگ رہی ہے بیٹا، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے ہم نے دوپہر کا کھانا بھی گول کر دیا تھا۔ انکل کے کہنے پر وہ بمشکل مسکرائی۔ جی انکل، بس لگا رہی ہوں کھانا، وہ کہہ کر باہر آ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اون کیوں نہیں آیا۔ دل میں ایک دم ہی نامعلوم سے خدشات نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ لو جی، اتنا اہتمام کیا تم نے اور اون آیا بھی نہیں۔ یہ معیز تھا جو اس کی مدد کے خیال سے اس کے پیچھے چلا آیا تھا اور اب شرارتی انداز میں اسے چھیڑنے لگا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ ویسے تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو، اون کے نہ آنے کا مجھے بھی بہت افسوس ہے، بلیو می، وہ جھک کر شرارتی انداز میں بولا۔ اچھا بکواس مت کرو، یہ چیزیں پہنچاؤ ٹیبل پر، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کم آن یار، اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، ایک اون کے نہ آنے کا اتنا افسوس؟ انکل بتا رہے ہیں کہ آنے کے لیے بالکل تیار تھا، عین وقت پر آفس کی طرف سے کال آ گئی، کسی ڈیلیگیشن کو ریسیو کرنا تھا، اور تم فکر کیوں کرتی ہو، تمہاری محنت بالکل ضائع نہیں ہوگی، کھانے والے ہم موجود ہیں، انکل ہیں۔ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، یہ چیزیں لے چلو اور انکل کو بھی بلا لو، میں جب تک ٹیبل سیٹ کرتی ہوں، اس نے قدرے مسکرا کر کہا تو معیز مطمئن ہو کر چلا گیا۔ معیز کو تو اس نے اطمینان دلا دیا تھا، لیکن خود کو مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جانے کیوں یوں لگ رہا تھا جیسے انکل نے اون کے نہ آنے کی فرضی توجہ پیش کی ہے۔ انہیں سوچوں میں ابھی اسے کھانا سرو کیا تھا۔ انکل نے البتہ بہت تعریفیں کی تھی اس کی بھی اور کھانے کی بھی۔ وقتی طور پر تو وہ بہل گئی، مگر رات کو بستر پر لیٹتے ہی سارے خدشات نئے سرے سے جاگ اٹھے۔ مجھے اس روز دیکھنے کے بعد کہیں اون نے انکل کی پسند کو ریجیکٹ تو نہیں کر دیا؟ کافی افسردگی سے بار بار کا پوچھا گیا سوال ایک بار پھر خود سے پوچھا۔ دفع کرو، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، بلا وجہ پریشان ہونے کا فائدہ۔ وہ خود کو ڈپٹتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی، اور واقعی جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ 1 ہفتے بعد کی ہی بات تھی، پچھلی رات زبردست آندھی اور طوفان آیا، زبردست آندھی اور بارش آئی۔ صبح اس نے کالج سے چھٹی کی اور سورا کے ساتھ مل کر سارے گھر کی تفصیلی صفائی کی۔ بابا اور باقی بھائی تو گھر سے باہر تھے، معیز البتہ سو رہا تھا۔ 12:30 بج رہے تھے۔ سب کاموں سے فراغت کے بعد وہ نہانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ باہر سے بھٹے والے کی آواز سنائی دی۔ سورا کو بھیج کر 2 بھٹے منگوائے، ایک سورا کو دے دیا، وہ دعائیں دیتی دوسرے گھروں کا کام کرنے چلی گئی، اور وہ اپنا بھٹا لے کر اخبار کی سرخیاں سرسری طور پر دیکھنے لگی۔ اتنے میں باہر بیل ہوئی۔ منیب کہہ گیا تھا کہ وہ 12 بجے تک انسٹیٹیوٹ سے واپس آ جائے گا۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی۔ بھٹا ہاتھ میں ہی تھا۔ دروازہ کھول کر وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ آنے والا منیب نہیں تھا، اور جو تھا اسے دیکھ کر ہی اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، اون نے سلام میں پہل کی۔ وہ ہکا بکا کھڑی تھی، بھٹے والا ہاتھ البتہ تیزی سے پیچھے کر لیا تھا۔ بابا تو گھر پر نہیں ہے، آخر سنبھلتے ہوئے کہا۔ مجھے مغیث سے ملنا ہے، اگر وہ ہو تو اسے انفارم کر دیں۔ وہ شائستگی سے بولا۔ جی مغیث تو گھر پر ہے، آئیے۔ دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھال کر اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ پتہ نہیں مغیث سے کس سلسلے میں ملنا چاہ رہے ہیں یہ۔ ڈرائنگ روم کی طرف تیز تیز قدموں سے چلتی وہ انہی سوچوں میں گم تھی۔ بھٹے والا ہاتھ پیچھے تھا اور اون سکندر بھی۔ مغیث سو رہا ہے، آپ بیٹھیے پلیز، نہایت پزل انداز میں اسے اخلاق نبھانے کی کوشش کی۔ اون نے ایک تفصیلی نگاہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر صوفے پر براجمان ہو گیا۔ مغیث کے بچے، اب اٹھ بھی جاؤ۔ مغیث کے کمرے میں جا کر اسے جھنجھوڑا۔ اف، وہ سونے دو یار۔ مغیث نے کروٹ بدل لی۔ پلیز بھائی آج اٹھ جاؤ، وہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ کون آئے ہوئے ہیں؟ مغیث نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اون، اسے دھیمی آواز میں بتایا۔ مغیث حیرت انگیز طور پر فوراً اٹھ بیٹھا۔ او ہو یار، کتنا بھلکڑ ہوں میں، اون نے رات بھی فون پر بتایا تھا۔ وہ تیزی سے بستر سے اترا۔ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ مغیث بیٹھا ہے اس کے پاس؟ مغیث نے پاؤں میں سلیپر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔
मोहित तो होगा ना, मैं ज़रा नहा लूँ, तुम जब तक मेरे कपड़े निकाल दो। वो बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, कोई नहीं है उनके पास, तुम तो सो रहे थे, दरवाज़ा मैंने ही खोला था, उसने खफगी से उसे जताया। मुगीज बाथरूम के दरवाजे से पलटा, एक नज़र बेड पर बैठी माहा को देखा, फिर अलमारी खोलकर हैंगर से कपड़े निकाले और दोबारा बाथरूम का रुख किया। वो चुपचाप उसके बाहर निकलने का इंतजार करती रही। 5 मिनट बाद ही वो बाहर आ गया। नहाने का इरादा मुलतवी करके सिर्फ हाथ मुंह धोने पर इत्तफा किया था। हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और उनके किसी दोस्त के भाई का माइग्रेशन का मसला है, बुखारी साहब से मिलना है। उसे गुमसुम हालत में बैठा देखकर बताया, तो मैं क्या करूं? वो बेजारी और खफगी से गोया हुई। कुछ नहीं करो, बस मुंह हाथ धो लो, तुम तो आज भी सुगरा लग रही हो। मुगीस ने उसके हाथ से भुट्टा लेकर मुंह पर मारा था, फिर उसे वापस थमाते हुए तेजी से बाहर निकल गया। दोस्तों के इसरार पर वो उनकी तस्वीरें कॉलेज ले गई थी। एल्बम तकरीबन पूरी कॉलेज में घूमा। आखिरी पीरियड में उसकी बेस्ट फ्रेंड आयशा एल्बम वापस लेकर उसके पास आई। लो जी, तुम्हारे ओन साहब तो बहुत मशहूर हो गए हैं कॉलेज में। हर जगह ठंडी आहें भरकर एल्बम देखा गया है। वो उसके करीब धम से बैठते हुए बोली। आयशा के स्टाइल पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। वैसे आयशा, सिर्फ शक्ल सूरत और ज़ाहिरी पर्सनैलिटी से क्या होता है? थोड़ी तवक्कुफ के बाद उसे कदरे संजीदगी से कहा तो आयशा ने घूर कर उसे देखा। इसे कहते हैं कुफरान नेमत। उसने उसे घूरा। नहीं आयशा, कभी कभी मुझे लगता है जैसे ओन मेरे साथ इस रिश्ते पर खुश नहीं है। उसने अपने दिल का खर्चा आयशा से शेयर कर ही लिया। क्यों, ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? आयशा ने आंखें फाड़ कर इस्तफसार किया। बस उसके रवैये से लगता है। बहुत रिफाइंड पर्सनैलिटी है उनकी, और अब तक 2 मरतबा हमारा आमना सामना हो चुका है और दोनों बार ही इंतहाई मुज़हका खेज़ सूरत हाल में। फिर डिनर पर भी सिर्फ अंकल ही आए। उससे मेरे शुबे को मज़ीद तक़वियत मिली। वो हाथ मसलते हुए धीरे धीरे बोल रही थी। अरे नहीं, वहम वहम है तुम्हारा। और फिर ये तस्वीरें देखो, कहीं से भी तो नाखुश नहीं लग रहे, इतने हंसते मुस्कुराते से तो हैं ओन भाई। आयशा ने उसे इत्मीनान दिलाया। हाँ, मगर ये तो मुझे देखने से पहले की बात है ना। उसने कहा, बिल्कुल, ये तुम्हें देखने से पहले की बात है, और अगर तुम्हें देखने के बाद तस्वीरें खिंचवाते तो 32 के 32 दांत नजर आ रहे होते। इतनी खूबसूरत समझदार मंगेतर कहाँ से मिलती उन्हें? किस चीज़ की कमी है तुम में? आयशा ने उसके हर खदशे की पुरजोर तरीके से तरदीद की थी। वाकई किस चीज़ की कमी है मुझ में? मैं खामखा खुद तरसी में मुब्तला हो रही हूँ। वो दिल ही दिल में आयशा से मुत्तफिक हुई। अच्छा यार, मैं मिस राना के पास जा रही हूँ, उन्होंने बुलाया था, अभी 5 मिनट में आती हूँ। आयशा अपनी फाइल उसके पास छोड़कर चली गई और वो वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। हेलो माहा, पीछे से आवाज़ आई तो उसने गर्दन मोड़ कर देखा। वो अरूज थी। हेलो। माहा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? अरूज उसके करीब बैठते हुए बोली तो उसने हैरानी से उसे देखा। आज से पहले इन दोनों में किसी किस्म की बेतकल्लुफ़ी नहीं थी। वो बेशक उसकी क्लास फेलो थी, लेकिन नौबत सलाम दुआ के बिना आई थी। अच्छी खासी मॉडर्न और नकचड़ी सी थी लड़की थी। क्लास में उसकी किसी से भी कोई खास दोस्ती नहीं थी। हाँ, वो मिस राना के पास गई है, उसने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए कहा। और सुनाओ यार, कैसी हो? सुना है तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई है? उसने अपने शोल्डर कट बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा। हाँ, ठीक सुना है, माहा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अच्छा, तस्वीरें तो दिखाओ। वो असल मकसद पर आई। माहा ने चुपचाप एल्बम उसके हाथ में थमा दिया। ये है तुम्हारी फियांसी? उसने पहली तस्वीर पर उंगली रख कर पूछा। उफ तौबा, नहीं यार, ये तो मुगीस है, मेरा भाई। उसने फौरन तस्दीक की थी। अरूज कहका लगाकर हंसी, लेकिन अगली तस्वीर को देखकर उसके कहके को एकदम ब्रेक लगा। तो ये ओन है? उसे इतनी ऊंची आवाज में कहा कि महा घबरा गई। पास से गुजरने वाली लड़कियों ने भी रुक कर देखा था। हाँ, यही तो है। उसने ना समझने वाले अंदाज में वजाहत दी। ओ गॉड, ओन से हुई है तुम्हारी मंगनी और मुझे मालूम ही नहीं? उस अरूज ने एक और कहका लगाया। इसे कहते हैं दुनिया गोल है। उसने अगली तस्वीर पलटते हुए तबसरा किया। तुम कैसे जानती हो ओन को? माहा ने झिझकते हुए पूछा। अरे यार, कज़न है मेरा, बल्कि कज़न से भी बढ़कर दोस्त, मेरी खाला का बेटा है। अरूज ने मुस्कुराते हुए बताया। सिकंदर अंकल ने मंगनी पर कोई फंक्शन वगैरह अरेंज नहीं किया, वरना तो यकीनन हमारी तुम्हारी मुलाकात पहले हो जाती। अभी कल ही तो ओन आया था। मैं तो नाराज़ भी हो रही थी कि ऐसे चुपचाप सादगी से मंगनी करा ली। कोई फंक्शन होता, हल्ला गुल्ला होता तो मज़ा आता। अरूज तस्वीरें देखते हुए बहुत बेतकल्लुफ़ी से उससे मुखातिब थी। इतनी अच्छी तो है ये, और मैं आज तक उसे मगरूर और नकचड़ी समझती रही। माहा ने दिल ही दिल में उसके मुतालिक अपनी पहली राय पर नजर सानी की। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और हैरत हो रही है। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनकी मंगनी तुमसे हुई है। इतने दिनों से उसकी मंगेतर के मुतालिक फर्जी हाँ के तराश रही थी। तुम तो बहुत क्यूट सी हो, मेरी सोच और तसव्वुर के बिल्कुल बरक्स। अरूज ने एल्बम उसके हाथ में थमा कर कहा, और वो उसकी बातों और अल्फाज में मायने ही तलाश करते रह गई। एनीवे, अब तो मुलाकात रहेगी, तुम भी चक्कर लगाना हमारी तरफ। ओन तो आता रहता है, उसी के साथ आ जाना। अरूज ने उसे दावत दी थी। वो जवाबन महज मुस्कुरा दी।
اوکے اب چلوں گی، تمہاری فرینڈ بھی آ رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ عجیب لڑکی ہے بھئی، ابھی فائن آرٹس میں ہال میں نے خود تصویریں دکھائی تھیں اور اب تمہارے پاس بیٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے قریب آ کر حیرت کا اظہار کیا اور وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ عائشہ کی بات ٹھیک سے سنی ہی نہیں۔ مہا کن سوچوں میں گم ہو یار، ابھی تو تمہاری منگنی کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، ابھی سے یہ حال ہے؟ عائشہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ ایک دم چونکی، پھر خفیف سی ہو کر مسکرا دی۔ مہا کی شادی کے بعد ہم کتنے تنہا ہو جائیں گے بابا، رات کا کھانا کھاتے ہوئے مغیث نے کہا، اور وہ یہ بات پہلے 4 دن میں بلا مبالغہ 10ویں بار کہہ رہا تھا۔ 9 بار تو بابا نے اس کی بات کے جواب میں محض ہنکارا ہی بھرا تھا، لیکن اب گھور کر اسے دیکھا۔ دیکھو برخوردار، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی کل مہا کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے نہیں جا رہے ہیں، اور دوسری بات کہ تم گھر پر ٹکتے ہی کب ہو جو مہا کی موجودگی یا غیر موجودگی سے تمہیں کوئی فرق پڑے گا؟ مغیث کی سیانہ ہو کر چپ ہو گیا اور پھر کھانے کے اختتام تک خاموش ہی رہا۔ میں کمرے میں ہوں منیب یار، چائے بنا لانا۔ بابا کرسی کھسکاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بنا لاتی ہوں، ماہا نے فوراً کہا۔ اپنی موجودگی میں بھائیوں سے کام کروانا اسے کبھی اچھا نہ لگا تھا۔ مت بگاڑو ان کی عادتیں، بعد میں مشکل ہو جائے گی، بابا کہہ کر چلے گئے۔ یار یہ ہمارے بابا بھی کتنے عجیب ہیں۔ ان کے جانے کے بعد مغیث نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، کیوں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ماہا سمیت باقی تینوں نے بھی اسے آنکھیں دکھائیں۔ دیکھو نا یار، دنیا کے باپوں کو شوق ہوتا ہے پوتے کھلانے کا، بہو لانے کا، اور ایک بابا ہیں ہر قسم کے شوق سے عاری۔ اوہ تو یہ بات ہے، ماہا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اچھا چلو تم لوگ بتاؤ، تمہیں بھابھی لانے کا کوئی ارمان نہیں؟ اس نے جملہ حاضرین سے دریافت کیا۔ قطعاً نہیں، سب سے پہلے مغیث بولا، اور مجھے تو دنیا میں سب سے برا رشتہ ہی بھابھی کا لگتا ہے۔ منیب نے بھی فوراً کہا۔ کیوں؟ مغیث نے اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آنے کے ساتھ ہی بھابھی صاحبہ قبضہ جماتی ہیں بھائی جان پر، پھر گھر بھر کو اپنی سلطنت سمجھنے لگتی ہیں، اور سب سے زیادہ تو بیچارے دیور ہی ان کے عتاب کا نشانہ بنتے ہیں۔ منیب نے تفصیلی تجزیہ پیش کیا تھا۔ بالکل 100% درست بات کی ہے منیب نے۔ مرید نے شاید زندگی میں پہلی بار منیب کی کسی بات کی تائید کی تھی۔ ہر بات میں ٹانگ اڑانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، افراد خانہ کو آپس میں لڑوانا بھابھیوں کے فیورٹ مشغلے ہوتے ہیں۔ مرید نے تائیدی بیان جاری کیا۔ نہیں یار، وہ ایسے نہیں ہے، مغیث کافی بے چارگی سے بولا۔ او تو وہ ایسی نہیں ہے، وہ چاروں کورس میں بولے۔ کون کیسی نہیں ہے؟ بابا ایک دم نہ جانے کہاں سے آ گئے تھے، مغیث کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ بابا سہرا کے متعلق بات کر رہے ہیں، معید کہہ رہا تھا کہ سہرا کی عادت لگائے بھجائے کی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسی نہیں ہے۔ مغیث نے بدقت تمام بات سنبھالی۔ بابا نے حسب عادت گھورا، پھر میز سے اینک اٹھا کر چلے گئے۔ اوہ تو سہرا نام ہے ان کا؟ نہیں یار، کافی پرانا نام ہے، ہمیں پسند نہیں آیا، معید نے فوراً رد کرتے ہوئے کہا۔ لو، اتنی دیر سے زہرا کی باتیں ہو رہی تھیں اور میں نہ جانے کیا سمجھا۔ منیب نے بھی افسوس سے سر ہلایا۔ پلیز سہرا کو انوالو نہ کریں، ماشاءاللہ 8 بچے ہیں اس کے، اور اللہ گڈو کے ابا کو سلامت رکھے، بہت محبت سے دونوں میاں بیوی ہیں۔ ماہا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اور چلو فرض کرو گڈو کے ابا اور سہرا میں کسی نہ کسی طرح ناچاکی کروا بھی دیں تو پھر بھی یار سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ 8 بچوں کی فوج، ظفر موج کی پرورش کوئی آسان کام تو نہیں، تیرا تو دیوالیاں نکل جائے گا۔ معیز نے بھی بہت خلوص سے اسے سمجھایا۔ مغیث نے دانت کچکچاتے ہوئے سب کو گھورا۔ کتنے بے مروت بہن بھائی ہو تم، وہ خفگی کے انداز میں اٹھ گیا۔ اوفو، تم تو واقعی ناراض ہو گئے۔ مغیث چلو بیٹھو، میں مناسب موقع دیکھ کر بابا سے بات کروں گی۔ ماہا نے اسے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اسے کہتے ہیں بہن کی محبت۔ مغیث نے خوش ہو کر باقی سب کو جتایا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن میرا مشورہ اب بھی یہی ہے کہ بابا تک بات پہنچانے سے پہلے ایک بار سہرا کی مرضی بھی معلوم کر لو۔ ماہا کی زبان میں دوبارہ خارش ہوئی۔ اس بار مغیث نے واک آؤٹ کرنے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کی۔ معیز، منیب اور معید کے کہکہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ مغیث واقعی ناراض ہو گیا تھا۔ اگلا پورا دن اس نے اس موضوع پر کوئی بات نہ کی۔ باقی بھائیوں کو تو اس کی خاموشی سے متعلق فرق نہ پڑا تھا۔ ماہا البتہ بے چین ہو گئی تھی۔ رات کو سب کام سمیٹنے کے بعد اسے چائے بنائی اور ٹرے میں 2 مگ سجا کر مغیث کے کمرے کا رخ کیا۔ مغیث اور منیب ایک کمرہ شیئر کرتے تھے۔ منیب تو لحاف سر تک تانے مزے سے سو رہا تھا۔ مغیث کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا، خفا خفا سا۔ یہ لیں جناب گرما گرم چائے۔ اسے ٹرے میز پر رکھی، ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ اچھا اب یہ کمپیوٹر چھوڑو اور مجھے تفصیل سے بتانا شروع کرو۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ ہماری ہونے والی بھابھی کا نام کیا ہے؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔
کم از کم سورا نہیں ہے، مغیث جل کر بولا کہ اسے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ سورا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ چلو کسوٹی کھیل کر بوجھتے ہیں۔ کیا ان کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے؟ مہا نے ہوا میں تیر چھوڑا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ مغیث نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ منیب نے بتایا ہے نا؟ اس نے مشکوک نظروں سے منیب کو گھورا۔ نہیں، منیب نے تو نہیں بتایا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے مجھ سے پہلے منیب کو بتا دیا۔ مہا نے شکوہ کیا۔ نہیں یار، بتانا کہاں تھا، اگلوایا تھا اس نے۔ مغیث نے فوراً وضاحت کی۔ چلو اب الف سے یہ تک ساری کہانی سناؤ۔ اس نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ باقی کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جویریہ نام ہے، میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ مغیث نے مسکراتے لبوں کے ساتھ تفصیل بتانا شروع کی۔ ایوریج سی اسٹوڈنٹ تھی، شکل و صورت کی بھی کوئی حسین معجبین نہیں ہے، متوسط گھرانے سے تعلق ہے، اچھی خاصی نکچڑی ہے، 2 سالوں میں 3 یا 4 بار بات کرنے کا موقع ملا ہے، لفٹ بالکل نہیں کراتی اور ان تمام باتوں کے باوجود مجھے اچھی لگتی ہے۔ مغیث نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی۔ کیا کہنے آپ کے؟ مہا کو اس کے تفصیل بتانے پر ہنسی آ گئی۔ بہت مشکلوں سے اس کے گھر کا پتہ لگایا ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل سے اس کے چھوٹے بھائی سے دوستی کی ہے، اور اب سب سے مشکل کام بابا کی رضامندی لینا ہے۔ مغیث نے ٹھنڈی سانس بھر کر مشکل بیان کی۔ اسے معلوم ہے کہ تم نے اس کے چھوٹے بھائی سے دوستی کی ہے؟ مہا نے کریدا۔ نہیں یار، اور فی الحال اسے پتہ لگنا بھی نہیں چاہیے، خاصی خطرناک لڑکی ہے۔ بھائی البتہ اس کا بہت شرمیلا ہے، فراز کی کرکٹ اکیڈمی جوائن کر رکھی ہے، وہیں دوستی کی ہے اس سے۔ مغیث نے اپنے دوست کا نام لیتے ہوئے بتایا۔ اوکے برادر، کرتے ہیں کچھ۔ ویسے میرا نہیں خیال کہ بابا آسانی سے مان جائیں گے، اسے اپنے خدشے سے آگاہ کیا۔ نہیں، مجھے یقین ہے کہ بابا مان جائیں گے، مغیث پر یقین لہجے میں کہتے ہوئے مسکرا دیا۔ امید پر دنیا قائم ہے، لحاف کے اندر سے منیب گنگنایا۔ مغیث نے جھٹکے سے اس کا لحاف کھینچا تو مہا کے زوردار کہکے نے اسے گھسیانہ کر دیا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہ حسب معمول کچن میں چلی آئی۔ ناشتے کی تیاری کے ساتھ وہ کچن کے کتنے ہی کام سمیٹ لیتی۔ عموماً دوپہر کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تیاری اسی وقت کر لیتی تھی۔ باقی کے سارے کام البتہ سہرا کے ذمے تھے۔ اب بھی وہ فریزر کھولے گوشت کا پیکٹ نکالنے کا سوچ رہی تھی کہ اتنے میں بابا آ گئے۔ چائے مل سکتی ہے بیٹا؟ انہوں نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں بابا، وہ خوشدلی سے مسکرا دی۔ آج آپ واک کرنے نہیں گئے؟ چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے اسے دریافت کیا۔ نہیں، آج مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے، بابا کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولے۔ مجھ سے؟ کیا بات ہے بابا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مغیث کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے گھبرا کر ان کی شکل دیکھی، مگر ان کے چہرے پر پھیلنے والی مدھم سی مسکراہٹ نے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ بابا نے اوپر تلے کئی سوال کر ڈالے۔ وہ آہستہ آہستہ ساری تفصیل بتانے لگی۔ تو گویا یک طرفہ عشق ہے۔ بابا ساری بات سن کر محظوظ ہوئے۔ بابا، میرا خیال ہے کہ ہمیں جویریہ کے گھر جانا چاہیے۔ بابا کی موج سے ہمت پا کر اس نے رائے دی۔ بابا مسکرا دیے۔ ہاں چلیں گے بیٹا، لیکن ان معاملوں میں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، پہلے تم جا کر دیکھو، اگر تم اوکے کرو گی تو پھر آگے دیکھیں گے۔ بابا نے محبت سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں آج شام کو ہی جاؤں گی۔ مغیث نے جویریہ کے چھوٹے بھائی سے دوستی کر لی ہے، وہ بتا رہا تھا کہ اس کی امی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ہم خیریت پوچھنے کے بہانے چلے جائیں گے۔ اس نے فوراً سے پیشتر پروگرام سیٹ کر لیا۔ اگر تمہاری ماما زندہ ہوتی تو یہ ساری سوچیں اور فکریں انہی کے ذمہ ہوتیں۔ وہ یکدم افسردہ ہو گئے تھے۔ ماہا بھی ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ یہ ایک ایسی محرومی تھی جو اس گھر میں بسنے والے ہر شخص کو اکیلے میں آنکھیں بھگونے پر مجبور کرتی تھی۔ ایک دوسرے کے سامنے سب بالکل مطمئن رہتے تھے، خوش باش اور بے فکر۔ احمق لڑکا، سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی شادی کا شوق ہی نہیں۔ بابا افسردگی سے مسکرا دیے۔ اب میں اسے کیا بتاؤں کہ جب رات کی تنہائی میں نیند بھی روٹھی ہوئی ہو تو پھر دل کرتا ہے کہ ایک ننھا سا وجود آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جھانکے، پھر جلدی سے میرے لحاف میں گھس کر کہے دادا کہانی سنائے، اور میں اسے اپنے ساتھ لپٹا کر ڈھیر ساری باتیں کروں۔ آج بابا جانے کس خیال میں اپنے احساسات اسے بتا رہے تھے۔ کتنے تنہا ہو گئے ہیں بابا۔ اس کے دل میں ان کی حالت دیکھ کر ہوک سی اٹھی تھی۔ بے اختیار ہی اس نے بابا کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ ایک دم چونکے، پھر مسکرا دیے۔ اب تو میری بیٹی بھی جانے والی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ بابا، اس نے روحانسی ہو کر انہیں دیکھا، اور اسی وقت مغیث نے اندر جھانک لیا۔ بابا کو دیکھنے کے ساتھ ہی جیب سے ٹوپی نکال کر سر پر جمائی، گویا یہ جتانا مقصود تھا کہ آج اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کیا ہوا؟ بابا اور ماہا کی نم آنکھوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں، ہم باپ بیٹی کی آپس کی بات ہے، بابا نے شگفتہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، وہ ہنستے ہوئے واپس مڑ گیا۔ سنو صاحبزادے، بابا نے اسے روکا، آج شام کو گھر پر ہی رہنا، ماہا تمہارے ساتھ جویریہ کے گھر جائے گی۔ جی؟ وہ بوکھلا کر مڑا۔ جی؟ بابا مسکرائے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ جھینپ کر ہنس پڑا۔ مغیث کوئی گڑبڑ نہ کروا دینا، تمہیں یاد ہے نا یہی گھر ہے؟
سفید گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے مغیث کو مخاطب کیا، یہی ہے بابا، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مغیث نے دوبارہ بیل دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ کھل گیا۔ ارے مغیث بھائی آپ! آنے والا یقیناً اسامہ تھا، جویریہ کا چھوٹا بھائی، جو مغیث کو یوں اچانک دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ کیسے ہو یار؟ مغیث نے اسے ہاتھ ملایا۔ یہ میری بہن ہے، ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو سوچا آنٹی کی خیریت بھی پوچھتے جائیں۔ مغیث نے اسکرپٹ کے مطابق مکالمے کا آغاز کیا۔ السلام علیکم۔ اسامہ نے کچھ جھیمتے ہوئے اسے سلام کیا۔ ماہا نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھوں والا اسامہ اسے واقعی اچھا لگا تھا۔ میرا خیال ہے ماہا تم آنٹی سے مل لو، میں تھوڑی دیر میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ مغیث نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، آئیے۔ اسامہ اسے اپنے ساتھ لیے اندر آ گیا۔ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چلتی رہی۔ نسبتاً پرانے سٹائل کا بنا ہوا گھر بہت صاف ستھرا اور اپنے اندر عجیب سی مانوسیت لیے ہوئے تھا۔ وہ گرد و پیش کا جائزہ لیتی اسامہ کے پیچھے یہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ دروازے کے سامنے بیڈ پر ایک شفیق سی خاتون تکیے کے سہارے بیٹھی تھی۔ پاس ہی ایک کیوٹ سی لڑکی کتابیں پھیلائے پڑھ رہی تھی۔ ایک اور لڑکی جو اسامہ کی ہی ہم عمر لگ رہی تھی الماری کا پٹ کھولے کچھ نکال رہی تھی۔ سب لوگوں نے حیرت سے اسے اسامہ کے ساتھ آتے دیکھا۔ السلام علیکم۔ سب کی حیرت سے محظوظ ہوتے ہوئے اس نے سلام کیا تھا۔ یہ میرے دوست کی بہن ہے، امی آپ کا حال پوچھنے آئی ہیں۔ اسامہ نے فوراً تعارف کروایا۔ اچھا اچھا، آؤ بیٹا، انہوں نے بیڈ پر جگہ بناتے ہوئے کہا۔ اسامہ واپس مڑ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی بھی الماری بند کر کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی۔ اسامہ کے دوست کی بہن ہو؟ آنٹی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی، اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں اپنی سہیلی کے گھر آئی تھی، قریب ہی گھر ہے اس کا۔ واپسی پر بھائی کہنے لگے کہ آپ کی خیریت بھی معلوم کرتے چلیں۔ اس نے گویا صفائی دینے کی کوشش کی۔ کس کی بہن ہو؟ طلحہ کی؟ انہوں نے اندازہ لگانا چاہا۔ نہیں، میرے بھائی کا نام تو مغیث ہے۔ اسامہ کی کرکٹ اکیڈمی میں ہی جان پہچان ہوئی ہے، اس نے بتایا۔ ہاں، جب سے کرکٹ کھیلنے لگا ہے تب ہی نئے دوست بنائے ہیں، ورنہ پہلے تو بہت شرمیلا سا تھا۔ اکلوتا ہے نا، انہوں نے بتایا تو اس نے دوبارہ مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ آنٹی کے چپ ہونے پر اس بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی نے اشتیاق سے پوچھا۔ ماہا۔ اور تمہارا؟ اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ میں ہمنا ہوں اور یہ طوبہ۔ اس نے اپنے ساتھ بہن کا بھی تعارف کروایا اور ماہا نے بہت مشکلوں سے جویریہ کے متعلق پوچھنے سے خود کو روکا۔ پڑھتی ہو بیٹا؟ آنٹی نے دوبارہ پوچھا۔ وہ محتاط طریقے سے ان کے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ ہمنا اور طوبہ بھی وقفے وقفے سے گفتگو میں حصہ لیتی رہیں۔ 10-15 منٹ میں ہی خاصی بے تکلفی کی فضا قائم ہو گئی تھی، جس میں ماہا کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی سادہ اور پرخلوص طبیعت کا بھی ہاتھ تھا۔ اچھا، تو پھر آپ دو ہی بہنیں ہیں؟ اس نے ہمنا سے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں جی، آپی بھی ہیں۔ جاؤ طوبہ، آپی کو بھی بلا لاؤ۔ ہمنا نے طوبہ کو بھیجا تو اسے سکون کا سانس لیا۔ طوبہ 2 منٹ بعد ہی آ گئی تھی۔ آپی نماز پڑھ رہی تھیں، آ رہی ہیں، اس نے ہمنا کو بتایا اور چند لمحوں کے بعد وہ بھی آ گئی، جس کو دیکھنے کے لیے ماہا کو 1 منٹ کا انتظار بھی کٹھن لگ رہا تھا۔ کھلتی ہوئی شفاف گندمی رنگت، بڑی بڑی روشن آنکھیں، ڈھیلی ڈھالی چٹیا، کاٹن کے لیمن کلر کے سادہ سے سوٹ میں بھی وہ اتنی پرکشش لگ رہی تھی کہ ماہا کو نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ دل نے پہلی ہی نظر میں مغیث کی پسند کو اوکے کر دیا تھا۔ یہ جی آپ ہی ہیں، ہمنا نے تعارف کروایا۔ بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا۔ وفور جذبات میں جملہ معترضہ زبان سے پھسل گیا۔ جویریہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا تو اسے غلطی کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ طوبہ اور ہمنا کو دیکھنے کے بعد آپ کو دیکھنے کا بھی دل کر رہا تھا۔ اس نے بات سنبھالنا چاہی۔ جویریہ مسکرا دی۔ عجیب پروقار سی خوبصورتی تھی اس کی، ملیح چہرہ اور دل نشین مسکراہٹ۔ مجھے تو تمہاری شکل بھی کچھ دیکھی دیکھی لگ رہی ہے۔ جویریہ بے تکلفی سے بولی۔ ہاں، ہم سب بہن بھائیوں کی شکل آپس میں ملتی ہے، خصوصاً میری۔ اور بات ادھوری چھوڑ کر اسے زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ تو شکر ہوا کہ آنٹی نے اس دوران کوئی اور بات چھیڑ دی تو وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جاؤ ہمنا، چائے تو بنا لاؤ۔ جویریہ نے ہمنا کو مخاطب کیا۔ ہمنا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں نہیں ہمنا، بیٹھو پلیز، بھائی آنے ہی والا ہوگا۔ اس نے ہمنا کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کوئی بات نہیں، بھائی بھی پی لے گا، آنٹی نے کہا تو اس نے مشکلوں سے ہنسی ضبط کی۔ آنٹی کے ذہن میں اسامہ کا دوست اسامہ جتنا ہی آ رہا ہوگا۔ صرف چند لمحوں بعد اس غلط فہمی کا خاتمہ ہونا تھا، اور چند لمحے ہی اس کے لیے غنیمت تھے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سب ضروری معلومات حاصل کرنا تھیں، اور اپنے اس مقصد میں وہ کامیاب بھی رہی۔ نہایت چالاکی سے اس نے باتوں میں اپنے مقصد کی ساری معلومات حاصل کر لی تھیں، اور جس وقت جویریہ نے اسے اپنا فون نمبر لکھ کر دیا تبھی اسامہ دوبارہ آ گیا۔ وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے جھجکتے ہوئے ماہا کو مخاطب کیا۔ اپنے دوست کو یہیں بلا لو بیٹا، چائے نہیں پلاؤ گے؟ آنٹی نے کہا۔ لیکن امی، اسامہ ہچکچایا، اور اس کی ہچکچاہٹ کے پس منظر سے صرف وہی واقف تھی۔ جبھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ ارے کچھ نہیں، بیٹھو تم، جاؤ اسامہ بلا لاؤ اپنے دوست کو۔ جویریہ نے بھی کہا تو وہ چپ چاپ چلا گیا۔ ماہا سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہی تھی۔
2 منٹ بعد ہی اسامہ مغیث سمیت اندر چلا آیا تھا۔ السلام علیکم۔ مغیث نے نہایت تمیز سے جملہ حاضرین کو سلام کیا۔ اسامہ کے دوست کا سائز دیکھ کر آنٹی تو صرف حیران ہوئی تھی اور اسامہ کے دوست کو پہچان کر جویریہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، آنٹی نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ نہیں جی بس چلیں گے، دیر ہو رہی ہے۔ مغیث اپنے بائیں جانب کھڑی کامنی سی لڑکی کے خوفناک تیوروں سے گھبرا گیا۔ ماں نے بہت پیار سے اپنے لمبے چوڑے خوبرو بھائی کو دیکھا، پھر ذرا فاصلے پر کھڑی برہم سی جویریہ کو۔ دونوں ہی بہت اچھے لگ رہے تھے۔ دل ہی دل میں مغیث کے انتخاب کو سراہتے ہوئے وہ واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہاں بیٹھی ہو ماہا، اور میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ فزکس لیب کے سامنے والے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی عائشہ کا انتظار کر رہی تھی جب عروج چلی آئی۔ کیوں، خیریت؟ اسے مسکرا کر پوچھا۔ یہ لو نوٹس، تم سے پچھلے ہفتے مانگے تھے نا؟ روز لانا بھول جاتی تھی اور تم نے بھی تو یاد نہیں دلایا۔ اس نے نوٹس اس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، یہ رکھ لو تم، میں نے عائشہ کے نوٹس لے کر فوٹو کاپی کروا لیے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے نوٹس اسے واپس تھما دیے۔ اوہ تھینک یو سو مچ یار۔ عروج نے اپنے مخصوص اسٹائل میں اس کا گال چوم لیا۔ اور شکر ہے کہ وہاں عائشہ موجود نہیں تھی۔ وہ ابھی تک عروج کے متعلق اپنی پہلی رائے پر قائم تھی، لیکن ماہا کے پچھلے چند دنوں میں اس سے اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ اسے کافی پرخلوص اور دوستانہ مزاج کی لڑکی لگی تھی، اور یہی بات وہ اگر عائشہ سے کہتی تو وہ چڑ جاتی۔ تم تو تعریفیں کرو گی ہی، تمہارے سسرالی رشتہ دار جو ٹھہری، عائشہ جل کر کہتی تو وہ کھل کر مسکرا دیتی۔ تمہاری فرینڈ نظر نہیں آ رہی، عروج نے اسے مخاطب کیا، اور یہ اتفاق ہی ہوتا تھا کہ وہ اکثر عائشہ کی غیر موجودگی میں اسے ملتی تھی۔ ہاں میں بھی اسی کا انتظار کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ موسم آج کافی گرم ہے نا ماہا؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ یار جیسے ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں میں اپنی سکن کیئر کے لیے ہلکان ہو جاتی ہوں، کبھی یہ مساج کبھی وہ ٹوٹکا، قسم سے مسئلہ ہو جاتا ہے، عروج نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ تمہاری سکن بہت فریش ہے، کیا استعمال کرتی ہو؟ کچھ خاص نہیں، ماہا نے سادگی سے بتایا۔ ارے نہیں، میں مان ہی نہیں سکتی، کتنی شفاف جلد ہے تمہاری، میری تو دلی خواہش ہے کہ کاش کسی طرح میری بھی تمہاری طرح ہو سکتی۔ عروج نے اسے کھلے دل سے سراہا۔ ویسے یار تم تو اتنی کیوٹ اور پیاری ہو، میرے یہ سارے اندازے اور تصورات غلط ثابت ہو گئے، ورنہ میرے ذہن نے تو اون کی ممکنہ منگیتر کے بارے میں کیسے کیسے خاکے تراش لیے تھے۔ وہ سر جھٹک کر ہنسی۔ کیوں، کیا خاکہ بنایا تھا تم نے میرے متعلق؟ اس نے لہجے کو سرسری بنا کر پوچھا۔ میں نے کیا خاکہ بنانا تھا بھائی، وہ تو جو اون نے بتا دیا میں نے یقین کر لیا، بہت جھوٹا شخص ہے بھائی، اب تو میں اس کی کسی بات کا اعتبار نہ کروں۔ وہ بہت مگن انداز میں بات کرتے کرتے رکی۔ کیا ہوا ماہا؟ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عروج چونکی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری، تم شاید میری بات سے پریشان ہو گئی ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ مما صحیح کہتی ہیں کہ تمہاری زبان کے آگے تو خندق ہے، میں واقعی بے سوچے سمجھے بولتی ہوں۔ آئی ایم سوری ماہا۔ وہ بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ تم پریشان مت ہو، وہ تو اون کی عادت ہے، اس کی طبیعت اور مزاج عام لوگوں سے بہت مختلف ہے، بہت مشکل سے اس کی فریکوینسی کسی سے میچ کرتی ہے، شاید باہر گزارے گئے اتنے سالوں کا اثر ہے کہ اب اسے کوئی اپنے معیار کا لگتا ہی نہیں۔ تو میرے سارے شبے درست ثابت ہوئے، اس نے اپنے آنسو اندر اتارتے ہوئے سوچا۔ لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اون کو اس رشتے سے جتنا مرضی اختلاف ہو وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ انکل سے ڈرتا بھی بہت ہے اور ان سے محبت بھی بہت کرتا ہے۔ جب اس نے انکل کی بات مانتے ہوئے یہ تعلق جوڑا ہے تو وہ نبھائے گا بھی۔ عروج نے اسے خلوص دل سے سمجھایا تھا۔ وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ ماہا، بالکل فکر نہ کرو، دیکھو جہاں تک انکل کا تعلق ہے تو ان کی زبان پر آج کل صرف ایک ہی نام رہتا ہے، وہ نام ہے مہا رحمان کا۔ انکل کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی قسم کا خدشہ پالنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تپ تپا کر اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ اچھا دیکھو وہ تمہاری فرینڈ آ رہی ہے، اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے، تم تو پاگل ہو بالکل، ایک دم سے اتنی فکر مند ہو گئی، میں ان کی بھی برین واشنگ کروں گی، تم فی الحال تو سنبھالو اپنے آپ کو، عروج نے کہا تو اس نے بہت مشکل سے خود کو نارمل کیا۔ عائشہ قریب آ گئی تھی، عروج اسے ہاتھ ملا کر چلی گئی۔ کیا ہوا ماہا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عائشہ کی نظروں سے اس کی حالت چھپ نہ سکی تھی۔ نہیں شاید بی پی لو ہو رہا ہے، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ بہت سے آنسو بند آنکھوں سے باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ ضرور صبح ناشتہ نہیں کیا ہوگا، تم بیٹھو یہاں، میں ابھی کینٹین سے کچھ لاتی ہوں، عائشہ فکر مندی سے کہتے ہوئے چلی گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر عائشہ کو جاتے دیکھا۔ اس وقت ایک ہمدرد کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ کے خلوص پر اسے کوئی شبہ تو نہ تھا، لیکن اپنی انا اسے ہر چیز سے بڑھ کر پیاری تھی۔ بہت دن پہلے اسی جگہ بیٹھ کر اسے عائشہ سے ایک وہم ڈسکس کیا تھا، آج وہ وہم حقیقت کا روپ دھارے سامنے آ گیا تھا۔ وہم شیئر کرنے میں کوئی مذائقہ نہ تھا، مگر حقیقت بتانا شاید اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ کاش مما آپ زندہ ہوتی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ آج میں کتنی تنہا ہوں، میں اپنی فیلنگز کس کے ساتھ شیئر کروں، کس کے کندھے پر سر رکھ کروں، کس کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر سے اپنے کمرے میں بند گھنٹوں سے
घुटनों में मुंह दिए रोए जा रही थी। कॉलेज से वापसी पर बहुत जतन करके उसे अपने तासुरात छुपाए थे। सबके साथ खाना वगैरह खाकर अब वो अपने कमरे में बंद हो गई थी और मुसलसल रोए जा रही थी। अरूज की बातें किसी हथौड़े की तरह दिमाग पर बरस रही थीं। एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना जिसके लिए आपका वजूद नापसंदीदा हो, किस कदर तकलीफ दे एहसास है। मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अगर रोन मेरे साथ पर राज़ी नहीं है तो ठीक है, मैं बाबा से कह देती हूँ कि वो अंकल से इनकार कर दें। मैं किसी अनचाही हस्ती की तरह उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। अगर उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि अंकल को अपनी मर्ज़ी से आगाह कर सके तो ये काम मैं खुद करूँगी। बहुत देर तक रोने के बाद उसे आखिर खुद ही अपने आंसू पोंछे और फिर पुख्ता इरादा करते हुए खुद को और अपनी टूटी बिखरी अना को तसल्ली दी थी। वो बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बाबा को दूध का गिलास थमाकर उसने झिझकते हुए बात शुरू की। हाँ, मालूम है मुझे कि तुम्हें क्या कहना है। बाबा किताब बंद करते हुए मुस्कुराए और दूध का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए उसे बैठने का इशारा किया। उसने हैरानी से उन्हें देखा। भाई, मुगीस और जवेरिया की बात करना चाह रही हो ना तुम? मेरा भी यही ख्याल है कि मजीद देर नहीं करनी चाहिए। तुम कल फ़ोन करके उनके घर वालों को आगाह कर देना। कल शाम हम बाकायदा बात करने चलेंगे। बाबा ने कहा तो वो चुप की चुप रह गई। देखो ना, जब लड़की मुगीस को पसंद है, तुम्हें पसंद आ गई है तो बस ठीक है, बाकी के मामलात भी जल्द से जल्द तय हो जाने चाहिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कितने खुश लग रहे हैं बाबा, क्या इस मौका पर मुझे ये बात छेड़ना चाहिए? उसने खुद से सवाल किया था। नहीं, अभी थोड़ा सा इंतज़ार। मुगीस का मामला तय हो जाए फिर। उसे अपने लबों पर आई बात बहुत मुश्किल से रोकी थी और फिर अगले 15 मिनट तक उसने खुशदिली से बाबा के साथ जवेरिया के घर जाने के मामला डिस्कस किया था। मुझे जवेरिया के घर वालों से इस हमाकत की तवक्को नहीं थी। मुइज़ टाई की नोक ढीली करते हुए बेदम सा होकर सोफे पर गिरा था। अभी अभी वो माहा और बाबा जवेरिया के घर से वापस आए थे। मुइज़ बेचैनी से तफसीलात जानने का मुंतज़िर था। बाबा तो आने के साथ ही नमाज़ पढ़ने चले गए थे, बाकी रह गए थे माहा और मुईस। दोनों ही बहुत दिल गिरफ्तार और मलूल दिखाई देते थे। क्यों, क्या क्या हुआ? मुईस ने बेसब्री से पूछा। होना क्या है? अच्छी लड़की थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है ना माहा? कितनी सोबर सी थी, लेकिन क्या किया जा सकता है, मर्जी उनकी। उसने उदासी से कहा। इसका मतलब है इनकार हो गया? मुईस फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला। चेहरे पर बिखरे सारे रंग मांद पड़ गए थे। माहा ने एक नज़र उसे और फिर मोइज़ को देखा। उसने कुछ कहने को लब खोलना चाहा कि मोइज़ ने फ़ौरन तंबीही नज़रों से उसे घूरा। हाय एवरीबॉडी, कहो क्या रिजल्ट रहा आने वाला? मोहित था, सब पर सब लोगों के लटके हुए मुंह देखकर यकदम खामोश हो गया। उन्हें सोचने का वक्त तो लेना चाहिए था। मोइज़ ने सर झटकते हुए खुद कलामी की। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जब उन्हें खुद ही अपनी बेटी के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं। माहा ने भी लब कुशाई की। मैं तो उस वक्त से सोच सोच कर हलकान हो रहा हूँ कि जवेरिया जैसी डिसेंट लड़की और कहाँ ये चुगत, कैसे गुजारा होगा इनका। मुइज़ ने ठंडी आ भरी। मतलब? मुइज़ को पहले तो समझ में ही ना आया, फिर जब सबके चेहरों पर उमड़ने वाली मुस्कुराहट देखी तो दांत कचकचाते हुए घूरा। मतलब ये कि तकरीबन राजी हो गए हैं वो। मैंने इशारों कनायों में तेरी आदतों के मुतालिक बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें उससे कोई सरोकार ही ना था। बदकिस्मती से जवेरिया के अब्बू और बाबा की बहुत पुरानी जान पहचान निकल आई। बस उसके बाद तो मामला सेट ही होता गया। तो ये सब शराफत से पहले नहीं पूछ सकता था? इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद मुगीस ने मुइस पर चढ़ाई का इरादा मौकूफ़ कर दिया था। शराफत से पूछ देता तो तेरा ये टेक्निकलर तो देखने को ना मिलता। माहा वो हंसते हुए उससे गले मिला था। मोहित ने टेबल बजाना शुरू कर दिया और माहा मुनीब को ये खुशखबरी सुनाने भाग पड़ी। क्या बात है, आज बहुत खुश नज़र आ रही हो। मिस अ, हाशमी के क्लासरूम से जाने के बाद अरोज उसके पास आई थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम हाथों में सर झुकाए बैठी थी। अरोज के पास आने पर एकदम चौंकी। मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ। मिस राबिया के लेक्चर के दौरान भी तुम्हारा ध्यान कहीं और ही था। अरोज उसके बराबर बैठते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दी। हाँ, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ, उसने एतराफ़ किया। अच्छा, हमें भी तो पता चले इस खुशी की वजह। अरूज ने सरसरी से लहजे में दरियाफ्त किया। पता है, कल हम जुवेरिया के घर गए थे। उसने बताया। हाँ, अच्छा, वही जुवेरिया जिसका तुम उस दिन भी जिक्र कर रही थी। तुम्हारा भाई इंटरेस्टेड है जिसमें? अरूज ने पूछा। हाँ, पहले सिर्फ मुगीस ही इंटरेस्टेड था, लेकिन अब हमारा पूरा घर इंटरेस्टेड है, उसने हंसे हुए कहा। तो अरूज भी मुस्कुरा दी। सच्ची अरूज, वो इतनी अच्छी है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कल उन लोगों ने हमें खाने पर इनवाइट किया था, सब लोगों को ही वो बहुत पसंद आई। उसके घर वालों को ने रजामंदी तो दे दी है। अल्लाह करे या बाकी बाकी के मामलात भी जल्दी से निमट जाएं। मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। उसके लहजे में शौक घुला हुआ था। ज़ाहिर है भाई, तुम्हें तो इंतज़ार होगा ही। भाई की शादी के साथ ही तुम भी तो पिया देश सुधारोगी। रूज ने शौकी से छेड़ा तो वो चुप हो गई।
اس موضوع سے وہ جتنا اجتناب برتنا چاہتی تھی، عروج موقع پا کر ہر بار اسی طرح کی باتیں کرتی تھی۔ اف وہ مہا، جب بھی شادی کا ذکر آتا ہے تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجنے لگتے ہیں؟ ریلیکس یار، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں اعتماد نہیں ہے خود پر؟ ذرا شادی ہو لینے دو، 2 دنوں میں سیدھے ہو جائیں گے محترم۔ عروج نے اس کے ہاتھ تھپ تھپا کر گویا تسلی دی۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ اچھا یہ بتاؤ، ان کا کوئی چکر لگا تمہاری طرف؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، بہت دن ہو گئے، ہاں انکل آئے تھے پرسوں، اسے دھیمے لہجے میں بتایا۔ بہت ڈھیر شخص ہے بھائی، عروج بڑبڑائی۔ ماہا نے سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑ دیں۔ 3-4 دن پہلے آیا تھا ہماری طرف، کوئی 1.5 گھنٹہ تک مغز ماری میں نے اس کے ساتھ، اتنی تعریفیں کی تمہاری۔ میرا تو خیال تھا کہ بات کچھ اس کی عقل میں آ گئی ہے، لیکن اسے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ تم نے انہیں میری اور اپنی دوستی کے متعلق بتا دیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں یار، دوستی کے متعلق تو نہیں بتایا، بس یہی بتایا کہ تم میری کلاس فیلو ہو۔ دوستی کا بتا دیتی تو وہ محتاط ہو جاتا، اور جو اتنی بے تکلفی سے ساری باتیں مجھ سے شیئر کر لیتا ہے، کبھی نہ کرتا۔ کیوں، ٹھیک کیا نا میں نے؟ اسے گمسم بیٹھی ماہا سے تائی چاہی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے گردن ہلا دی۔ ویسے یار ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ اس نے پوچھا۔ کہو۔ ماہا متوجہ ہوئی۔ میرے خیال میں اس رشتے کے متعلق کون کی جو ناپسندیدگی ہے، اس میں بڑا ہاتھ تمہارا بھی ہے۔ اس نے کسی قدر صاف گوئی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ماہا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ دیکھو ماہا، اون جس طرح کی لڑکی چاہتا ہے، تم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال کیوں نہیں لیتی؟ اس نے اسے راہ دکھائی۔ مثلاً کیسی لڑکی چاہتے ہیں اون سکندر صاحب؟ وہ اس بار اپنا لہجہ تنزیہ ہونے سے نہ روک سکی۔ تم برا مان گئیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اون نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ امریکہ میں گزارا ہے۔ اب اس کی یہ خواہش بالکل فطری ہے کہ اس کی بیوی ماڈرن ہو، زمانے کے مطابق چلنا جانتی ہو۔ اب وہ دور نہیں رہا ماہا جب منگیتروں کو دروازے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا جاتا تھا۔ اب ضروری ہے کہ شادی سے پہلے دونوں فریق انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، ساتھ گھومیں پھریں، اکٹھے لنچ کریں، ڈنر کریں، لانگ ڈرائیو پر جائیں، اور اگر ایک دوسرے کی کوئی بات ناپسند ہے تو کم از کم آمنے سامنے بیٹھ کر ڈسکس کریں۔ اسے ایک لمبا لیکچر دیا۔ ماہا چپ چاپ سنتی رہی۔ اگر وہ تم سے بات کرنے میں پہل نہیں کرتا تو تم پیش قدمی کرو، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ تو کر سکتی ہو کہ کبھی مس یو کا کارڈ بھیج دیا، کبھی چھوٹا موٹا گفٹ۔ وہ بہت خلوص سے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ زندگی کا بیشتر حصہ اون نے امریکہ میں گزارا ہے عروج، میں نے نہیں۔ اس نے اس کی لمبی تقریر کے جواب ایک جملے میں دیا تھا۔ یہ اور بات کہ یہ جملہ کہتے ہوئے اسے عروج کی سلیو لیس شرٹ سے نگاہیں چرانا پڑی تھی۔ اف، تم دونوں جانے کس مٹی کے بنے ہو؟ ایک وہ انتہا پر کھڑا ہے، دوسرا اس انتہا پر، اور میں احمق ہوں جو دونوں کے درمیان پل بننے چلی ہوں۔ وہ ناراض ہوئی تھی۔ ویسے کہہ تو تم ٹھیک ہی رہی ہو۔ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ اون تمہیں پسند کرتا ہے تو تم خود بخود ہی اس کی پسند میں ڈھلنے کی کوشش کرتی ہیں، تو یہ کام واقعی بہت مشکل ہے۔ عروج نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے تسلیم کیا۔ ویسے وہ تمہاری ہونے والی بھابھی بہت لکی ہے۔ یہ احساس ہی کتنا خوش کن ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو چاہتا ہے، آپ کو پسند کرتا ہے۔ عروج پتہ نہیں اسے کیا باور کرانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اس قابل ہی کہاں تھی کہ اس کی کوئی بات جھٹلا سکے۔ اون، تم نے میری ذات کو بہت ارزاں کر دیا ہے۔ بہت مشکلوں سے اسے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے دل میں اسے شکوہ کیا تھا۔ اپنی دلی کیفیات چھپا کر اپنے دکھوں کی پردہ داری کرتے ہوئے چہرے پر سب ٹھیک ہے کا بورڈ لگانا مشکل تو ہے پر ناممکن نہیں۔ اور ویسے بھی جب آپ کے ارد گرد سارے اپنے بہت خوش ہوں تو اپنا غم چھپانے کے لیے ہمت اور حوصلہ خود بخود آ جاتا ہے۔ گھر کی فضاؤں میں بہت عرصے بعد شادمانی طاری تھی۔ مغیث جو خوش تھا سو تھا، مگر باقی سب گھر والوں کی خوشیوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ معیز اور منیب اسے اون کے حوالے سے خوب ہی چھیڑا کرتے۔ بابا کا موڈ بھی خاصا خوشگوار تھا، وہ ان کی آپس کی فکری بازیوں سے محظوظ ہوتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کے بجائے سب لاؤنج میں موجود تھے۔ چائے بنانے کی باری منیب کی تھی اور وہ اسی بات پر جھلایا ہوا تھا۔ ایک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چائے بنانے کی باری ہر دوسرے دن میری ہی کیوں آ جاتی ہے۔ اس سے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں یار، سمجھ میں میرے بھی نہیں آتا۔ تو یوں کر، جلدی سے چائے بنا لا، پھر اس بات پر مل کر غور کریں گے۔ معید نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر اسے اٹھانا چاہا۔ جی نہیں، میں نہیں بناتا چائے وائے، جس نے پینا ہے خود بنا لے۔ اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اچھا چل چھوڑ یار، نہیں بنواتے تجھ سے چائے۔ ہائے، چائے تو آج ہمیں سورا صاحبہ پلائیں گی۔ سورا کو کمرے میں آتا دیکھ کر معیز نے فرمائش کی۔ نہ جی، میں اتنی محنت کر کے چائے بناؤں، اوپر سے سب کہتے ہیں یہ چائے ہے یا جوشاندہ۔ سہرا نے قطعی انکار کر دیا۔ نہیں کہیں گے آپا سہرا، تم جوشاندہ ہی پلا دو۔ معیز نے منت کی۔ جوشاندہ تو جی مجھے بنانا ہی نہیں آتا۔ سہرا نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے مذاق کو صرف اسی کو یہ اور بات ہے کہ اپنے مذاق کو صرف اسی نے انجوائے کیا تھا۔ یہ ماہا کہاں ہے؟ یکدم معیز کو خیال آیا۔ بحث شروع ہونے سے پہلے تو یہی تھی۔
मुईद ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। ये लीजिए खवातीन व हजरात, गर्मा गर्म चाय। इसी लम्हे हंसती मुस्कुराती चाय की बड़ी सी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। देख ले आई ना वो चाय तुझे देख ले आई ना वो चाय, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी देर से बहस में लगा हुआ था, कॉलेज से थकी हारी आती है, फिर काम में लग जाती है। मुईद ने मुनीब को शर्मिंदा करना चाहा और वो बेचारा हो भी गया। अच्छा जी, छोड़े, अपने मुगीज साहब की दुल्हन आने दें। इन छोटे मोटे कामों का तो कोई मसला ही नहीं होगा। सुहरा कालीन पर फुसकड़ा मार कर बैठ गई थी और कमाल बेतकल्लुफी से चाय का कप उठा लिया। वैसे मैं पहले बता दूं मुगीज साहब, आपकी शादी पर मैं पूरे 5 जोड़े बनाऊंगी, वो भी अच्छे और बढ़िया। सुहरा ने चाय की घूंट भरते हुए फरमाइश नोट करवाई। पूरे 5 जोड़े? कुछ तो खुदा का खौफ करो सुहरा। मुइज़ ने उसे आंखें दिखाई। तुम फिक्र क्यों करती हो सुहरा बीबी, मुगीज साहब बनवा देंगे आपको, और उसके बाद थोड़े बहुत पैसे बच गए तो अपनी दुल्हन को रोनमाई में देने के लिए कोई हल्की सी अंगूठी भी खरीद लेंगे। मुइज़ ने उसे दोबारा छेड़ा। अच्छा भाई, छोड़ो इस बहस को, मुझे ये बताओ परसों डिनर के लिए क्या मेन्यू तरतीब दिया जाए? माँ ने मुस्कुराते हुए मौजू तब्दील करना चाहा। परसों बाबा ने जवेरिया की पूरी फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया था। अरे हाँ, याद आया, सिकंदर अंकल और ओन को भी तो डिनर पर इनवाइट करना था। बाबा ने कर दिया फ़ोन? मुगीज़ को अचानक याद आया, कोई ज़रूरी तो नहीं है उन्हें भी बुलाना। माँ ने दबी जुबान में कहना चाहा। अरे वाह, क्यों ज़रूरी नहीं है? तुम्हें खाना ज़्यादा बनाना पड़ेगा ना, तो उसकी फ़िक्र क्यों करती हो? अपना मुनीब है, वो मदद करेगा तुम्हारी। मुईद ने मुनीब के कंधे पर जोरदार हाथ मारते हुए कहा। उसके बाद गर्मा गर्म बहस दोबारा शुरू हो गई थी, जिसमें मुनीब बेचारा एक तरफ था और बाकी सब दूसरी तरफ। माँ बज़ाहिर उसकी बहस सुनने लगी, मगर ध्यान किसी और सिमत ही लगा हुआ था। आज तो आप बहुत सोहनी लग रही हैं महा बीबी। वो किचन में सूरा के साथ मिलकर खाने के बर्तन समेट रही थी जब सूरा ने बेसाख्ता तारीफ की। वो फीकी सी हंसी हंसी। अभी थोड़ी देर पहले तुबा और हमना ने भी बिल्कुल यही बात की थी। उन्हें गए हुए कुछ ही देर हुई थी। आज की दावत बहुत भरपूर हुई थी। जवेरिया के अलावा बाकी सब लोग ही आए थे। तुबा और हमना की कंपनी में बहुत अच्छा वक्त गुजरा। सिकंदर अंकल भी तकरीबन सुबह से आए हुए थे। उसे कभी उम्मीद थी कि ओन नहीं आएगा। पहले के बरक्स आज उसे इस बात का कोई खास अफसोस ना था, बल्कि वो कुछ रिलैक्स ही थी। और फिर खाने से सिर्फ 15 मिनट पहले ओन भी आ गया। उसे बिल्कुल भी तो खुशी नहीं हुई। मालूम था कि वो मारे बांधे आया है, लेकिन एक बात मानने वाली थी कि वो एक्टर ज़बरदस्त था। अपनी तमाम अकड़ और बेजारी शायद घर ही भूल आया था। अब तो बहुत खुशगवार मूड में मोइस वगैरह के साथ लाउंज में बैठा था। ज़बरदस्त कह के बुलंद हो रहे थे। खाने के बाद और मेहमानों को रुखसत करके बाबा सिकंदर अंकल के साथ अपने कमरे में चले गए थे। उनको चाय पहुंचाने के लिए जब वो लाउंज से गुजरी तो मोइज़ वगैरह मोइज़ को छेड़ रहे थे। नहीं भाई, मैं तो 100% मुइज़ के साथ हूँ। इंसान को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मौका मिलता है। शादी तो पसंद की ही करनी चाहिए, वरना सारी ज़िंदगी के लिए पछतावा रह जाता है। ओन की आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। जवाबन मुइज़ ने न जाने क्या कहा था कि सबने कहका लगाया। वो तेज़ी से लाउंज से गुजर गई। आंसू पलकों की बाढ़ पर आ रुके। उन सब में से कोई भी ओन की बात की गहराई तक ना पहुंचा था। जहाँ जिस तक उसे बात पहुंचाना चाहिए थी, बहुत आराम से पहुंचा दी थी। वो क्या जताना चाह रहा था, वो सब समझ गई थी। क्या बात है महाडियर, मैं देख रही हूँ आजकल तुम कुछ खोई खोई सी रहने लगी हो। वो सबके साथ बैठी क्रिकेट मैच देख रही थी जब मुइज़ ने अचानक उसे मुखातिब किया। वो जैसे एकदम चौंकी। हाँ, नहीं तो सुबह तो मैच ही तो देख रही हूँ। अच्छा तो बताओ, अभी अभी कौन आउट हुआ है? मुइज़ ने कहते हुए टीवी भी ऑफ कर दिया। इस बार वो वाकई सिटपिटा गई। वो पता नहीं कितनी देर से उसे तक रहा था। मुगीस, मुईद और मुनीब भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। क्या बात है मुइज़, टीवी चलाओ, कोई बात नहीं है। सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल पाकर वो कुछ रूहांसी हो गई। महा, तुम परेशान हो, देखो अगर कोई बात है तो हमसे शेयर करो। मुईद ने उसे मुखातिब किया। उफ़ो, क्या मसला है भाई, कोई बात होगी तो शेयर करूंगी ना, तुम सब तो पीछे ही पड़ गए। उसे मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों ने उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। एकदम ही ढेर सारा पानी आंखों में उतर आया। मैं जा रही हूँ, बाबा का सूट प्रेस करना है। वो आंखें झपक कर आंसू रोकती फौरन ही जाने के लिए उठी थी। मुगीस ने जल्दी से उसे हाथ पकड़ कर रोका, फिर अपने साथ बिठा लिया। कपड़े मुनीब प्रेस कर देगा। तुम वो बात बताओ जिसकी वजह से परेशान हो, मुगीस ने नरमी से कहा। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा। मुनीब फौरन राजी हो गया। क्या और कॉलेज में कोई मसला है? मुईद ने अंदाजा लगाया। उसने नफी में सर हिलाया। आंसू अब गाल पर फिसल रहे थे। किसी टीचर ने डांटा है? पेपर्स की तैयारी नहीं है? किसी दोस्त से लड़ाई हो गई है? वो सब बारी बारी उससे वजह पूछते रहे और वो नफी में सर हिलाते हिलाते एकदम मुगीस के शाने से सर टिकाकर बुरी तरह रो दी। हाय महा, क्या बात है यार? मुगीस ने अपने बाजू के गिर्द हमायल किए। उसके इस तरह रोने से सभी बौखला गए थे। मुइज़ और मोहित ने परेशान होकर बेसाख्ता ही उसके हाथ सहलाने शुरू कर दिए। मुनीब फौरन ही पानी लेकर आ गया। इस तरह हिचकियों से तो वो कभी ना रोई थी। महा, क्यों परेशान कर रही हो? मुइज़ ने उसे कंधों से पकड़कर मुइज़ से अलग किया। अच्छा मत बताओ, पर यूं हलकान तो मत हो, पानी पी लो। मुनीब ने तसल्ली देते हुए पानी का गिलास समाया। मैं बाबा को बुला रहा हूँ।
मोहित उठते हुए बोला और ये धमकी कारगर रही। नहीं प्लीज बाबा को मत बुलाओ, वो फौरन बोली थी। जब तक तुम वजह नहीं बताओगी हम क्या कर सकते हैं यार, मुगीस बेचारगी से बोला। उफ, वो मैं समझ गया। मुनीब एकदम सर पर हाथ मारकर बोला। सब लोगों ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। माहा ने भी मतोहोश होकर उसे देखा, जाने वो क्या समझा था। तुम्हें वही वाला रोना आ रहा है ना माहा, जो लड़कियों को बाबल की दहलीज छोड़ते हुए आया करता है? मुनीब ने शरारत से पूछा। उसने सर झटका। तरदीद करने की जरूरत नहीं समझी ये बात थी। मुनीब ने खफगी से आंखें दिखाई। जान निकाली तुमने लड़की। मुगीस ने उसके सर पर चपत लगाई। वो सब मुनीब की बात को सच समझ बैठे थे, और एक तरह से अच्छा ही था जो वो खुद ही एक फर्जी नतीजे पर पहुंच गए, वरना कितना मुश्किल होता उनके सवालों का जवाब देना। यार अभी 3 महीने बाकी हैं शादी में, तुम्हें अभी से मलका जज्बात बनने की ज़रूरत नहीं। इस तरह तो तुम शादी तक आधी रह जाओगी। मोइज़ ने उसे डिपटते हुए कहा। वैसे भी तुम कौन सा दूसरे शहर जा रही हो? लड़कियां तो रुखसत होकर मुल्क से बाहर तक चली जाती हैं, तुम्हारे साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं। 15 मिनट की ड्राइव पर मौजूद है सिकंदर अंकल का घर, रोज़ भी आ सकती हो। मुगीस ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। फिर ओन बहुत सीधा साधा बंदा है, जो कहोगी मान लेगा। सिकंदर अंकल तो हैं ही बाबा के दोस्त। ओन सुबह ऑफिस जाते हुए सिकंदर अंकल और तुम्हें यहाँ छोड़ जाया करेगा, शाम को ले जाया करेगा। मुनीब ने अपनी समझ के मुताबिक उसे दिलासा दिया था। उस अहमकाना बात पर सबने हस्बे तौफीक उसे घूरा तो ज़रूर, पर तरदीद करने की कोशिश ना की। सीधा साधा बंदा। उसने इसे ज़ाया अंदाज में दिल ही दिल में बात दोहराई। अगर अपने चारों भाइयों को उस सीधे साधे बंदे के वो ज़री ख़यालात बता दे जो वो माहा रहमान के मुतल्लिक़ रखता है, तो जाने उनका रद्द-ए-अमल क्या हो। और इसी मुमकिना रद्द-ए-अमल से बचने के लिए उसने अपने लब सी लिए थे, लेकिन ये तय था कि किसी फ़ैसले पर पहुँचना ज़रूरी हो गया था। अरूज के तवस्सुत से जो बातें अब तक उसके इल्म में आई थीं, उन्हें जानने के बाद उनकी ज़िंदगी में शामिल होना अब नामुमकिन हो गया था। आज ही तो अरूज ने उसे पुरतासुफ़ अंदाज में और बहुत कुछ बताया था। सच्ची यार, इतना इंसल्टिंग लहजा होता है ओन का तुम्हारे लिए, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। बहुत सारी बातें बताने के बाद जब अरूज ने धीमे लहजे में कहा, तो गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। समझता क्या है वो खुद को, उसने कहना चाहा था, पर गुस्से की शिद्दत से ज़ुबान ने अल्फाज का साथ ना दिया। बहुत मुश्किल से उसने अपना गुस्सा ज़ब्त किया था, लेकिन घर आकर सारा गुस्सा आंसुओं की सूरत में निकल गया। हाँ, बहुत सारा रोने के बाद दिल कुछ हल्का हो गया था। बस अब किसी फैसले पर पहुंचने और मुनासिब अल्फाज में भाइयों और बाबा को बताने के लिए हिम्मत मुजतमा करना थी। महा बीबी, आपका फ़ोन है। वो वार्डरोब की सफाई कर रही थी जब सूरा ने आकर बताया। हमना तूबा का है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ जी, आप सुन ले जाकर, सूरा मसरूफ से अंदाज में कहते हुए चली गई। वो उठकर फ़ोन स्टैंड की तरफ आ गई। उसने आज हमना से वादा किया था कि वो उनकी तरफ आएगी। बहुत दिनों से कोई चक्कर ना लगा था। जवेरिया से मिलने को भी बहुत दिल चाह रहा था, पर कोई भाई दस्तियाब ही ना हो पा रहा था। उसे मनाने के लिए कोई बहाना सोचते हुए उसने रिसीवर उठाया। मुझे मालूम था तुम्हारा फ़ोन होगा, कहो क्या हाल चाल है? उसने बशाशत से पूछा था। दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। आई नो तुम मुझसे नाराज़ हो, पर क्या करूँ यार, मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर आती। इतना दिल कर रहा था तुमसे मिलने को, लेकिन वो जो मुइज़ है ना, ऐन वक्त पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ ने एकदम उसकी बात काटी। जी वालेकुम सलाम, कौन? उसने बेहद मुतहय्यर होकर पूछा। मैं ओन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने उसके हवास मुअत्तल कर दिए। हेलो माहा, वो पुकार रहा था। वो जैसे यकदम होश में आई। प्लीज़ होल्ड करें, मैं मुगीज़ को बुलाती हूँ। उसने आहिस्तगी से कहकर फ़ोन रखना चाहा। माहा प्लीज़ बात सुनो मेरी, ओन ने तेज़ी से कहा। मुझे मुगीज़ से नहीं तुमसे बात करना है। वो जवाबन झुंझला गया। वो क्या कहने जा रहा था वो सुनने से पहले ही जान सकती थी। नहीं ओन सिकंदर साहब, ये बात मैं आपकी ज़ुबान से नहीं, बल्कि आपको मेरी ज़ुबानी सुनना होगी। उसने सोचा था, फिर क्रैडल पर उंगली रखकर राब्ता मुनक़ता कर दिया और उसके बाद बआवाज़ बुलंद सूरा को पुकारा। अभी उसकी गोशुमाली करना बाकी थी। सिर्फ 3 दिन बाद ही किस्मत ने उसे मौका फराहम कर दिया था। सिकंदर अंकल शाम को बाबा से मिलने आए थे। उन्होंने ओन को फ़ोन कर दिया था कि वो ऑफिस से वापसी पर उन्हें लेता जाए। ओन को आने में देर हो गई थी, इसलिए मुगीस अंकल को छोड़ने चला गया, और उनके जाने के 15 मिनट बाद ही ओन भी आ गया। बाबा इशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए हुए थे। सुहरा ने ओन को ड्राइंग रूम में बिठाकर उसे इतला दी, घर पर और कोई ना था। इतना सुनहरी मौका फिर कब मुयसर आता, लेकिन इतना अचानक उसका सामना करने और कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ रही थी। फिर अरूज की बातें एक एक करके याद आती गईं, और खुद ब खुद ही उसके कदम ड्राइंग रूम की तरफ उठते गए। और रिलैक्स अंदाज में सोफे की पुश्त से टेक लगाए बैठा था। वर्क गिरदाने के लिए साइड टेबल पर रखा मैगजीन उठा लिया था। कदमों की चाप पर नजर उठाकर देखा। महा को देखकर उसके चेहरे पर हैरत नमूदार हुई। कैसी हैं आप? उसे गालिबन मुरवत निभाना चाहिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसने थूक निकलते हुए अपनी कमजोर पड़ती हिम्मत को जमा करने की कोशिश की। जी कहिए। उसके लफ्ज जरा की जरा मुस्कुराए। महा ने एक नज़र उस पर डाली। एक लम्हे को दिल एक लम्हे को बेईमान हुआ था। वो वाक़ई ऐसा था कि कोई भी लड़की उसके साथ की तमन्ना कर सकती थी। सिर्फ़ एक लम्हे की बात थी। अगले लम्हे उसने अपने
بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی سے ڈائمنڈ رنگ اتاری اور اون کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ اون کی کشادہ پیشانی پر ایک دم کئی شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ انسان کو زندگی میں ایک ہی موقع ملتا ہے اون صاحب، لائف پارٹنر اگر پسند کا نہ ہو تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ والدین کی مرضی مانتے ہوئے انچاہی زندگی گزارنا عقل مندی نہیں ہے۔ بے شک انہیں منانا ایک مشکل کام ہوگا، لیکن کاش یہ کام آپ پہلے کر لیتے تو آج مجھے اس مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بہرحال اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنا آپ کا حق ہے۔ یہ تعلق جو آپ نے صرف بڑوں کے ایما پر جوڑا تھا میری طرف سے ختم ہے۔ آپ مناسب الفاظ میں انکل کو بتا دیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی۔ ماہا، اون نے پکارا تھا لیکن وہ رکی نہیں، اور اسی لمحے بابا بھی آ گئے۔ اون نے سامنے رکھی انگوٹھی تیزی سے اٹھا کر مٹھی میں دبا لی۔ ہاں برخوردار، بہت دیر لگا دی۔ سکندر نے بہت انتظار کیا۔ جی انکل، بس وہ آفس سے دیر ہو گئی، وہ غیر حاضر دماغی سے وجہ بتانے لگا۔ اس کے بعد وہ بمشکل 10 منٹ ہی بیٹھا ہوگا۔ بابا نے کھانے کے لیے بہت روکا، مگر وہ پھر کبھی صحیح کہتے ہوئے چلا گیا تھا۔ بہت دن ہو گئے سکندر نہیں آیا۔ ناشتے کی میز پر اخبار پڑھتے ہوئے بابا کو ایک دم خیال آیا۔ باقی سب لوگوں نے تو اس کی خود کلامی پر سرسری سے توجہ دی، البتہ ماہا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ معیز، شام کو تم فارغ ہونا؟ بابا نے معیز کو مخاطب کیا۔ جی بابا، اس نے تابعداری سے جواب دیا۔ پھر مجھے سکندر کی طرف چھوڑ آنا۔ انہوں نے اخبار طے کرتے ہوئے اچانک پروگرام بنا ڈالا۔ ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گیا۔ اف خدایا، کیسی مشکل صورتحال میں پھنس گئی ہوں میں۔ وہ آنے والے وقت کا خیال کر کے بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ ایک بار تو ہمت دکھا لی تھی، لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے ساری ہمت اس دن اون سے بات کرنے میں ہی خرچ ہو گئی۔ سکندر انکل کو اب سب پتہ چل گیا ہوگا، جانے اون نے انہیں کس انداز سے ساری بات بتائی ہوگی۔ کہیں اس بدتمیز شخص نے سارا الزام میرے سر پر ہی نہ تھوپ دیا ہو۔ کیا سوچیں گے سکندر انکل میرے متعلق، اور پتہ نہیں کس طرح بابا سے بات کریں گے۔ طرح طرح کے خدشے اسے ستا رہے تھے، لیکن میرے منہ میں بھی زبان ہے، سب کچھ صاف صاف بتا دوں گی انکل اور بابا کو۔ جب اون صاحب کے خیالات معلوم ہوں گے تو وہ میرا ہی ساتھ دیں گے۔ بابا کو بھی میرے فیصلے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی انا اور خودداری پر سمجھوتا کرنے کا درس آخر بابا نے ہی ہماری گھٹی میں ڈالا ہے۔ بی بریو ماہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ڈھیر ساری تسلی دی۔ تمہاری چائے بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے ماہا، کن سوچوں میں گم ہو۔ معید نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ جیسی ہوش کی دنیا میں آئی، اور جس وقت بابا سکندر انکل کے ہاں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، سکندر انکل بنفس نفیس خود تشریف لے آئے۔ کتنی ہی دیر تک وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، پھر جب معید نے چائے بنانے کے لیے بلایا تو اسے باہر آنا ہی پڑا۔ ہاتھ پاؤں بالکل بے جان ہو رہے تھے، آنے والے لمحے کا سامنا کرنا آسان نہ تھا۔ اتنے دنوں بعد سکندر انکل کی آمد، وہ حسب معمول بابا کے کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ اس نے بہت مشکلوں سے اپنے حواس قابو میں لاتے ہوئے چائے کے ساتھ دیگر لوازمات ٹرے میں سجاتے، کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ جلتو جلالتو کا ورد کرتی بابا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ تصور کر سکتی تھی کہ کمرے کا ماحول کیا ہوگا۔ خفا خفا سے انکل اور چپ سادے بابا، پھر اسے پاس بٹھایا جائے گا اور بابا درشتی سے اسے استفسار کریں گے، اور بس پھر اس کے بعد اس کے بھی ضبط کا بندھن ٹوٹ جائیں گے، اور وہ روتے ہوئے بابا اور انکل کو ساری صورتحال بتا دے گی۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بناتی کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن اندر کا منظر توقع کے خلاف تھا۔ بابا اخبار سے کچھ پڑھ کر انکل کو سنا رہے تھے اور انکل ہنس رہے تھے۔ ارے واہ، ہماری بیٹی چائے بھی لے آئی، بہت طلب ہو رہی تھی گرما گرم چائے کی۔ وہ اسے دیکھ کر بشاشت سے مسکرایا۔ السلام علیکم انکل، اس نے حیرانی چھپاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھئی آج تو میں ایک خاص بات کرنے آیا ہوں۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے انکل نے کہا۔ ماہا بیٹا، رات کے کھانے کے لیے کوئی اچھی سی چیز بنا لو، تمہارے انکل کھانا کھا کر جائیں گے۔ بابا نے اسے واضح طور پر کھسکانا چاہا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ چھپ کر بات سننا ایک معیوب حرکت تھی، پر اس وقت اس حرکت کو کیے بنا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ باہر نکل کر دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ بس اب کوئی قریب کی تاریخ رکھ لو، ہمارا گھر بہت سونا ہے، اسے بہو کی بہت ضرورت ہے، انکل نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بابا نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ ٹھیک ہے، عبداللہ صاحب سے بات کرتے ہیں، ان کے بڑے بھائی کو سعودی عرب سے آنا ہے، ان کے آنے پر ہی تاریخ مقرر کریں گے۔ بابا نے جویریہ کے ابو کا نام لیتے ہوئے بتایا۔ ہاں یار، تم اپنی بہو اپنے گھر لے آؤ اور میں اپنی بیٹی لے جاؤں، اب مزید انتظار نہیں ہوگا۔ زندگی بہت بے کیف ہو گئی ہے، دل کرتا ہے گھر دوبارہ سے گھر لگنے لگے، انکل نے سر داب بھر کر کہا۔ جواباً بابا نے سکندر انکل کو کیا کہا وہ سن نہ پائی۔ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتی کچن میں آ گئی۔ یہ تو گیم ہی الٹ گئی تھی۔ یقیناً اون کو ہمت ہی نہ پڑی ہوگی کہ وہ سکندر انکل کو کچھ بتاتا، بزدل نہ ہو تو۔ غصے کی شدید لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فروٹ باسکٹ میں سے ایک بڑا سا سیب نکالا اور اس پر زور سے دانت گاڑ کر اون کا آیا غصہ گویا اس پر نکالا۔ اتنا کم وقت ہے جی، دو شادیوں کی تیاری ہوگی کیسے؟ 2 مہینے تو یوں چٹکی بجاتے میں گزر جائیں گے۔ سہرا نے تشویش سے جملہ حاضرین کو مخاطب کیا تھا۔ ہمیں بھی معلوم ہے سہرا صاحبہ کہ وقت بہت کم ہے، آپ مزید تو نہ دہلائیں۔ معیز نے اسے گھور کر کہا۔ مجھے تو 1 مہینہ پہلے ڈھولکی منگوا دینا جی، پریکٹس کرنی پڑے گی نا، اب تو عرصہ ہو گیا ہے ڈھولک بجائے ہوئے۔
سورہ زیادہ ہی پرجوش ہو رہی تھی۔ ویسے سورہ، تمہارے کندھوں پر تو دوہری ذمہ داری پڑ گئی ہے، تم بنوں کے گیت گاؤ گی یا بنڑے کے؟ معید نے شرارت سے پوچھا۔ یہ فیصلہ بعد میں ہو جائے گا، تم پہلے میری شرٹ دھو دو، گھنٹے بھر سے کہہ رہا ہوں تم سے، معیز نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ کتنا ارمان ہے سورہ کو تیری شادی کا، معیز نے معیز کو چھیڑا۔ ایک سورہ ہی کو تو ارمان ہے، وہی کرے گی اپنے سارے ارمان پورے، اور تو جیسے کسی کو کوئی ارمان ہی نہیں۔ کافی دیر سے چپ بیٹھی مہا مزید خاموش نہ رہ سکی تھی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں یہ تمہیں کیا ہوا؟ معیز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، میرے بھائی کی شادی ہے اور ڈھولک بجائے گی سورہ، گیت گائے گی سورہ، جوڑے سلوائے گی سورہ، بھابھی کو رخصت کرا کے لائے گی سورہ، اور نیک لے گی تو وہ بھی سورہ۔ وہ تو جیسے پھٹ پڑی، سب خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ تم لوگ بابا سے ایک ذرا سی بات نہیں منوا سکتے؟ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ معیز اور میری شادی ایک ساتھ ہی ہو؟ بھائی کی شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کرنے کا میرا کوئی حق نہیں؟ وہ روحانسی ہونے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے مہا، لیکن معید نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں، پلیز بات کرو بابا سے۔ وہ منت بھرے انداز لہجے میں بولی۔ بابا نہیں مانیں گے، اور اگر بابا مان بھی گئے تو سکندر انکل نہیں مانیں گے۔ معیز نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیوں، یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں، زندگی میں کتنے عرصے بعد تو خوشی کا موقع آیا ہے، میرا بھی تو دل کر رہا ہے کہ میں جی بھر کر اپنی خوشیاں اور ارمان پورے کروں۔ وہ یاسیت سے بولی۔ اچھا میں کروں گا بابا سے بات، کوشش کر کے دیکھ لینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ معیز نے اسے تسلی دی تھی، اور نہ جانے اسے بابا سے کس طرح بات کی تھی کہ بابا ٹھیک ٹھاک برہم ہو گئے۔ حد ہوتی ہے صاحبزادے، بجائے اس کے کہ بہن کو سمجھاؤ، یہ احمقانہ تجویز لے کر میرے پاس آگے۔ جاؤ بلاؤ مہا کو، میں خود بات کرتا ہوں اس سے، انہوں نے خفگی سے کہا تھا۔ وہ منہ لٹکائے باہر آ گیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بابا کے کمرے میں چلی گئی۔ آج مہا کی خیر نہیں، منیب تشویش سے بولا۔ 15-20 منٹ بعد وہ کمرے سے نکلی تھی، چھوٹی سی ناک گلابی ہو رہی تھی، آنکھوں کے گوشے بھی نم تھے، ہاں ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ بابا مان گئے؟ اسے ہنستا مسکراتا دیکھ کر معید نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ناممکن، ان میں سے کسی کو یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ میری بات کبھی بابا نے ٹالی ہے؟ اس نے فخریہ انداز میں کہا۔ اگر یہی بات تھی تو پہلے ہی خود بات کیوں نہیں کر لی؟ مجھے ڈانٹ پڑوانا لازمی تھی؟ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ احمقانہ تجویز لے کر میرے پاس کیوں آ گئے، اور خود جو مان لی وہ؟ مغیث خفا ہو رہا تھا، اور اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑے بابا اس کی بات سن کر نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیے تھے۔ اسے کیا بتاتے کہ بیٹیوں کی بات ٹالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور بیٹی بھی مہا جیسی، جس نے زندگی بھر کوئی مطالبہ یا فرمائش نہیں کی، اور اب بھی ان کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے بس اتنا کہا تھا، ماما ہوتی تو میری بات کبھی نہ ٹالتی، بس ایک لمحے کی بات تھی۔ اسے سمجھانے کے لیے سوچی گئی ساری دلیلیں بے معنی ہوتی گئیں، لگنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے انکل سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کی آنکھیں پہنچتے ہوئے پیشانی چوم لی تھی، اور پھر سارے معاملات حسب منشا طے پا گئے تھے۔ ایک انتہائی مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے طے ہو جائے گا، یہ مہا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فی الحال شادی کا التوا میں پڑنا ہی ایک بڑی کامیابی تھی۔ مزید سوچ و بچار کرنے اور نئی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے کافی مہلت مل گئی تھی، لیکن تفصیل سے سوچنے کا یہ سارا کام اس نے مغیث کی شادی کے بعد کے لیے اٹھا رکھا۔ فی الحال وہ ساری فکریں اور اندیشے ایک طرف رکھ کر شادی انجوائے کرنا چاہتی تھی، اور وقت بھی اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا کہ اسے سوچنے کی فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ بابا آج کل بہت خوش تھے، بلکہ ایک بابا ہی کیا، گھر کا ہر فرد خوش تھا، پرجوش اور متحرک۔ پھر ایک خبر نے اس خوشی کی خبر کو مزید دوبالا کر دیا۔ اون آفیشل ٹور پر سنگاپور اور ملائیشیا چلا گیا تھا۔ فی الحال واپسی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ تھوڑا بہت بوجھ جو اس کے ذہن پر دھرا تھا وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ وہ ہلکی پھلکی ہو کر شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی۔ ان دنوں اسے مما کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اگرچہ بابا کے حلقہ احباب سے اسے بھرپور تعاون مل رہا تھا، خصوصاً افتخار انکل کی بیٹی نگی باجی نے اسے شاپنگ میں بہت مدد دی۔ شادی کے دن بالکل قریب آ گئے تھے۔ مہمانوں میں سب سے پہلے بڑی پھپھو کی فیملی آئی، اور اس کے بعد تو گویا مہمانوں کا تانتا بن گیا۔ عرصہ دراز سے فیملی میں کوئی فنکشن نہیں ہوا تھا، سب کو ہی ایک دوسرے سے ملے ہوئے مدت ہو چکی تھی۔ رابطوں میں کمی کی ایک بڑی وجہ فاصلوں کی دوری بھی تھی۔ چھوٹے چچا کی پوسٹنگ اٹک میں تھی، بڑے چچا کراچی، ماموں اسلام آباد، خالہ کوئٹہ، غرض سب مشینی انداز کی زندگی گزارنے اپنے اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے، لیکن اب عرصے بعد موقع آیا تو سبھی اپنی تمام تر مصروفیات پر سے پشت ڈالتے ہوئے شادی میں شرکت کے لیے آن موجود ہوئے۔ گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا، وہی روایتی ہلچل جو کسی بھی شادی والے گھر کا حصہ ہوتی ہے۔ مہندی کی تقریب گھر پر ہی منعقد ہوئی۔ بابا مہندی لانے اور لے جانے کے حق میں نہیں تھے، حالانکہ اس کی سب کزنز نے اس بات پر تھوڑا بہت شور مچایا بھی، لیکن بابا نے سب کو سمجھا دیا۔ پھپھو بھی اس معاملے میں بابا کی ہم نوا تھیں۔ رسم رواج ایک حد تک اچھے لگتے ہیں، فضول میں دوسروں پر بار ڈالنا ٹھیک نہیں۔ مہندی پر بھی لڑکی والوں کا شادی جتنا خرچہ ہو جاتا ہے، تم نے جو ہلا گلا کرنا ہے اپنے گھر پر کرو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ پھپھو نے پیار سے سمجھایا تھا، لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ گھر پر رسم کا بھی بہت مزہ آیا۔
آصف چچا کی آرٹسٹک مزاج علیزہ نے چھوٹے سے لان کو خوبصورتی سے سجا دیا تھا۔ رات گئے تک خوب ہلا گلا جاری رہا۔ مغیث کے لیے خاص طور سے سجائی گئی کرسی پر اسے بیٹھنے کا بہت کم موقع ملا۔ زیادہ تر معیز اور معید نے ہی اس پر قبضہ جمائے رکھا۔ پہلا طویل سیشن گانوں کا ہوا۔ 1 گھنٹے تک سب لوگوں نے صبر آزما سکون کے ساتھ سورا کو سنا۔ پھر روما نے ڈھول اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد رات گئے تک خوب ہنگامہ مچا۔ منیب کے ہاتھ میں مووی کیمرے نے ایک یادگار تقریب کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا تھا۔ میرج لان میں ہر طرف آنچنوں کی بہار تھی۔ آج ولیمے کی تقریب تھی۔ وہ ابھی جویریہ کو بیوٹی پارلر سے واپس لائی تھی۔ جویریہ کو تھوڑی دیر کے لیے برائڈل روم میں بٹھا کر وہ اپنی کزنز کے پاس آ گئی۔ جھوٹی کہیں کی کہہ رہی تھی اون ملائیشیا گیا ہوا ہے تو سامنے کیا اون بھائی کا بھوت کھڑا ہے؟ عائشہ نے ایک دم اس کی چٹکی کاٹی تو اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ معید کے ساتھ کھڑا وہ بلا شبہ اون ہی تھا۔ عائشہ کی یادداشت غضب کی تھی۔ اس نے اون کی صرف تصویریں دیکھ رکھی تھی، پھر بھی ایک نظر دیکھنے پر ہی پہچان گئی۔ کیا ہوا؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ روما کو خود ہوئی۔ عائشہ نے جواباً سب کو اون کے متعلق بتا دیا۔ واؤ ماہا، وہ ہیں اون بھائی، اف اتنے ڈیشنگ ہیں، ہاؤ لکی یو آر، آؤ ہمارا تعارف تو کروا دو۔ روما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ جیسے حواسوں میں آئی۔ پاگل ہو گئی ہو، اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا، ورنہ روما سے کچھ بعید بھی نہ تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی اون تک لے جائے۔ اتنے دنوں بعد آئے ہیں اون بھائی، مل تو آؤ۔ عائشہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ ویسے آج تو تم لگ بھی بہت پیاری رہی ہو، بالکل مغلیہ شہزادی، علیزہ نے بے ساختہ تعریف کی۔ تو اون بھائی کو بھی تو دیکھو، کیا پرسنالٹی ہے، واٹ اے پرفیکٹ کپل، کسی اور نے کہا تھا۔ لڑکیوں کے اتنے بڑے گروپ کی توجہ اپنی جانب مبذول دیکھ کر اون اور معید کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ بات انہی کے متعلق ہو رہی ہے۔ معید نے شرارت سے اون کو کچھ کہا، وہ جواباً مسکرا دیا۔ یہ یقیناً معید نے ہمارے متعلق کچھ کہا ہے، اور چل کر پوچھتے ہیں۔ علیزہ سے مزید ضبط نہ ہو سکا تھا۔ بالکل یار، آؤ مل کر آتے ہیں، آخر ہمارے ہونے والے جیجا جی ہیں، تعارف تو ہونا چاہیے نا۔ روما کی قیادت میں سبھی چل دیں۔ اسے صرف عائشہ کو ہاتھ پکڑ کر جانے سے روکا۔ ماہا کیا ہوا؟ یہ ایک دم سے تمہاری شکل پر 12 کیوں بجنے لگے ہیں؟ عائشہ نے اسے بغور دیکھا۔ کچھ نہیں، تھک گئی ہوں شاید۔ وہ نزدیک پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اب اس کی پشت اون کی جانب تھی۔ لڑکیوں کے آنے والے کہہ کے اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ بات چیت بہت خوشگوار موڈ میں ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے جویریہ کو لے آتے ہیں، ورنہ فوٹو سیشن میں بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ دانستہ وہاں سے اٹھ گئی۔ پھر جس وقت جویریہ کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو سب کی توجہ اسی جانب مبذول ہو گئی۔ اس کے بعد ڈھیر ساری رسموں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ جب بھی ان خوبصورت لمحوں میں محو ہونے لگتی، جانے کیسے اون پر نظر پڑ جاتی۔ پھر معیز نے فوٹو سیشن کے لیے اون کو بھی اسٹیج پر بلوا لیا۔ وسیع و عریض اسٹیج پر اس وقت ینگ پارٹی کا قبضہ تھا۔ سب لوگ معیز کو چھیڑ رہے تھے۔ کہکہوں کا ایک طوفان امڑ رہا تھا۔ شہزادوں کی سیان بان والا معیز اور اس کے پہلو میں ڈیپ پرپل لہنگے میں بے تحاشا حسین لگنے والی جویریہ۔ حیا کے بوجھ سے اس کی پلکیں جھکی جا رہی تھی۔ معیز البتہ سب کی فکروں کا برجستگی سے جواب دے رہا تھا۔ اون بھائی دیکھ لیں، تھوڑے سے دنوں کی بات ہے، پھر اس جگہ آپ بیٹھے ہوں گے، ابھی سے ذہنی طور پر تباہ ہو جائیں۔ روما نے اون کو مخاطب کیا تھا۔ اس نے متبسم لہجے میں کوئی جواب دیا تھا۔ شور کی وجہ سے وہ اون کا جواب تو نہ سن پائی، البتہ متوجہ اسی طرف تھی۔ اسی لمحے اون نے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نظروں کا تصادم ہونے پر اس نے بوکھلا کر اپنی نظریں چرا لی تھیں۔ دل ایک دم تیزی سے دھڑکا، ہتھیلیاں الگ پسینہ پسینہ ہو گئیں۔ عروج کی کہی گئی ساری باتیں اس وقت ذہن سے محو ہو گئی تھیں۔ دل الگ ہی انداز سے دھڑک رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرت اسے اون کے رویے پر تھی۔ کتنا بڑا ایکٹر تھا وہ، سب کے ساتھ گھل مل کر انتہائی خوش دلی سے باتیں کرتا۔ اس اون سے یہ اکثر مختلف تھا جس کی باتیں اسے بتائی گئی تھیں۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے مہا بی بی۔ یا تو اون کو اپنا چہرہ بدلنے میں کمال حاصل ہے، یا پھر آپ نے جلد بازی میں انتہائی احمقانہ قدم اٹھا لیا ہے۔ بے شک اون نے صرف انکل کے کہنے پر یہ رشتہ جوڑا ہے، لیکن یہ تو طے تھا کہ وہ اسے نبھانے پر مجبور تھا۔ ہو سکتا ہے شادی کے بعد آہستہ آہستہ اس کی ناپسندیدگی محبت میں ڈھل جاتی۔ دل جو باتیں اسے آج سمجھا رہا تھا، آج سے پہلے عقل میں بھی نہ آئی تھیں، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی تیسری کھالی انگلی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ جس چیز نے انہیں ایک رشتے میں باندھا تھا، کئی دن پہلے وہ ان الفاظ کے ساتھ ان کو لوٹا چکی تھی کہ میری طرف سے یہ تعلق ختم ہے۔ اس کے بعد ان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ شاید وہ بھی اپنا فیصلہ سنانے کے لیے مناسب موقع کا منتظر تھا، پر اب شاید بہت دیر ہو گئی تھی۔ جو رشتہ انتہائی سادگی اور خاموشی سے جڑا تھا، اس کے خیال میں اتنی ہی خاموشی سے ٹوٹ بھی جاتا، لیکن اب ایسا ہونا ناممکن لگ رہا تھا۔ بابا نے فیملی کے ایک ایک بندے کو پکڑ کر اس کا تعارف کروایا تھا، اور اگر اون کی خاموشی ٹوٹ گئی اور اس نے بابا کو سب کچھ بتا دیا تو یہ خیال آنے کے ساتھ ہی اسے ایک دم پسینہ آ گیا۔ مہا ذرا آؤ میرے ساتھ۔ پیچھے سے ایک دم معیز آیا تھا اور غیر محسوس طریقے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے نیچے لے گیا۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تم بالکل خاموش کھڑی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مما یاد آ رہی ہیں نا؟ اس کی خاموشی سے معیز نے
وہی نتیجہ اخذ کیا، اور واقعی اس لمحے مما کی یاد اس شدت سے آئی کہ دل میں ایک دم ہوک اٹھی۔ بے وقوف لڑکی، مما ساتھ ہیں ہمارے، میں نے تو پل پل ان کی موجودگی محسوس کی ہے۔ آج تو بہت خوش ہوں گی مما، اور بابا کو دیکھو کتنے عرصے بعد یوں ریلیکس نظر آ رہے ہیں، تمہاری شکل دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، بی بریو۔ معیز نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ اسے مطمئن کرنے کے لیے مسکرا دی۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے، آہستہ آہستہ سب مہمان رخصت ہوئے، گھر اپنی پہلے والی روٹین پر آ گیا، لیکن اب اس روٹین میں جویریہ کی صورت میں بہت اچھا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس صرف ایک فرد کے اضافے سے ہی گھر میں رونق سی ہو گئی تھی۔ جویریہ تھی ہی اتنی اچھی، اس نے بہت جلد ہر کسی کو کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ سب سے زیادہ خوش بابا تھے۔ بہو کے متعلق جو نامعلوم سے خدشات کتنے ہی عرصے سے ذہن میں کلبلا رہے تھے، سب کا یکسر خاتمہ ہو گیا تھا۔ یہ بات وہ برملا اس بات کا اعتراف بھی کرتے، اس لڑکے نے زندگی میں پہلی بار کوئی عقل مندی کا کام کیا ہے، ورنہ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس کا انتخاب اتنا بہترین بھی ہو سکتا ہے۔ بابا بشاشت سے مسکراتے ہوئے کہتے، بابا اب ہمیں بھی موقع دیں، ہم بھی اتنی ہی عقل مندی سے فیصلہ کریں گے۔ معیز شرارت سے کہتا تو وہ مسکرا دیتے۔ کبھی معید جویریہ کو چھیڑتا، سچ سچ بتائیے بھابھی، آپ نے تو یونیورسٹی میں معیز کو اچھی طرح دیکھ رکھا تھا، پھر بھی شادی پر راضی ہو گئے۔ تم لوگ یقین تو نہیں کرو گے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں انہیں شکل سے تو جانتی تھی، لیکن نام مجھے پہلی بار جب پتہ چلا، جب ماہا ہمارے گھر آئی تھی۔ جویریہ ہنس کر کہتی، اف کیا وقت تھا وہ، ویسے جیا کتنی ہونہار نظروں سے دیکھ رہی تھی اب معیز کو۔ ماہا کو یاد آیا تو کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ جویریہ بھی مسکرا دی۔ اچھا چھوڑو یہ باتیں، مجھے یہ بتاؤ کہ آج شام کی دعوت میں مجھے کون سا سوٹ پہن کر جانا چاہیے، آخر خاص الخاص دعوت ہے۔ اس بار جویریہ نے اسے چھیڑا تو وہ یکلخت چپ ہو گئی۔ نئے شادی شدہ جوڑے کے اعزاز میں سکندر انکل نے سب گھر والوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ بلیو والا پہن لیں، آپ پر بہت سوٹ کرتا ہے، اس نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ اچھا، اور تم کیا پہنو گی؟ وہ بمشکل مسکرائی، میں تو جا ہی نہیں رہی۔ ارے واہ، سکندر انکل نے بطور خاص تمہارا نام لیا تھا۔ جویریہ مسکراتے ہوئے بولی، اچھا نہیں لگے گا جیا، منگنی کے بعد میں ایک بار بھی ان کے ہاں نہیں گئی۔ ہاں، پہلے جب انکل اکیلے رہتے تھے تو کبھی کبھار بابا کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ جویریہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اصرار نہ کیا۔ کل سکندر انکل ناراض ہو رہے تھے کہ تم کیوں نہیں آئیں، جویریہ نے اسے مخاطب کیا۔ اس وقت گھر میں وہ اور جویریہ ہی تھے، اور پتہ ہے تمہارے نہ آنے پر اون کو بھی بہت مایوسی ہوئی۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ کمی تو اسی نے محسوس کی، جویریہ نے شرارت سے کہا۔ ناممکن، وہ پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ کیوں ناممکن بھائی، آخر منگیتر ہے تمہارا۔ ویسے ماہا، تم خوش قسمت ہو، اتنا ڈیسنٹ اور ڈیشنگ شخص ملا ہے تمہیں، مجھے تو واقعی بہت اچھا لگا ہے اون۔ جویریہ نے کھلے دل سے تعریف کی۔ پلیز یا کوئی اور بات کریں، اس نے آہستگی سے کہا۔ جویریہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ماہا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لوگوں کی صحیح پہچان کے لیے ایک عمر بھی کم ہوتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک نظر ہی انسان کو اندر تک جان لینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میری شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے۔ تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب جیا؟ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ میں تمہیں کیسی لگتی ہوں، مجھ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی سنجیدگی میں ہنوز کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں جیا، میں آپ پر اعتماد نہیں کروں گی تو کس پر کروں گی؟ آپ میری بھابھی، بہن، دوست، سبھی کچھ تو ہیں۔ اسے جویریہ کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اتنا سب کچھ سمجھنے کے باوجود تم اپنے دل کی بات مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتی؟ کیسی بات؟ اس نے نگاہیں چڑھائی۔ میں پچھلے کئی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ تمہارے اور اون کے تعلق میں کچھ ہے، اس کے ذکر پر تمہارا رد عمل بہت عجیب سا ہو جاتا ہے، نہ سمجھ میں آنے والا۔ تم اس کے متعلق بات کرتے ہوئے کتراتی ہو، حالانکہ میں شادی کے بعد اون سے 3-4 مرتبہ مل چکی ہوں۔ مجھے تو اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں لگی جس کی بنیاد پر اسے ناپسند کیا جائے۔ میرے خیال میں وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ انسان ہے، جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ پھر تم اسے کیوں ناپسند کرتی ہو؟ جویریہ نے الجھ کر پوچھا۔ میں اسے ناپسند نہیں کرتی جیا، وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ جویریہ کے لیے یہ انکشاف حیران کن تھا، اور اتنے دنوں سے وہ جو راز اپنے سینے میں چھپائے پھر رہی تھی، آج ایک ہمدرد پا کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ دھیرے دھیرے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ جویریہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اب آپ ہی بتائیں جیا، کیا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ کیا زندگی بھر کے تعلق میں اس زبردستی کی گنجائش ہوتی ہے؟ اون میں تو ہمت نہیں تھی تو میں نے ہی یہ قدم اٹھا لیا۔ اس نے جویریہ سے تائید چاہی، لیکن فی الحال تو اون نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اس کی طرف سے خاموشی رشتہ برقرار رکھنے کا اظہار کرتی ہے۔ جویریہ پرسوچ انداز میں بولی، کہ یہی سب کچھ سوچ کر تو میرا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ وہ بے بسی سے بولی، میں یہ تو نہیں کہوں گی ماہا نے غلط کیا، ماہا تم نے غلط کیا، یہ ضرور کہوں گی کہ جلد بازی میں۔ کیا تمہیں کسی کو تو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، بھائیوں کو
نہ بتاتی بابا سے بات کرتی، کم از کم کوئی اون سے جواب طلبی تو کرتا کہ وہ واقعی اس رشتے پر ناخوش ہے یا یہ تمہارا وہم ہے۔ وہم کیسے ہو سکتا ہے جیا؟ میں نے عروج کی ایک ایک بات تو بتائی ہے آپ کو۔ اس نے انہیں بات پر زور دیتے ہوئے کہا، دیکھو ماہا، وہ لڑکی اپنی طرف سے سچ میں جھوٹ کی آمیزش بھی تو کر سکتی ہے، صرف سنی سنائی باتوں پر اعتبار کرنا کوئی عقل مندی تو نہیں۔ جویریہ نے اسے خلوص سے سمجھایا، جیا وہ لڑکی ان کی کزن ہے، وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی؟ اس نے باور کرایا۔ اچھا یہ بتاؤ کتنی پرانی دوستی ہے تمہاری اس کے ساتھ؟ جویریہ نے پوچھا۔ زیادہ پرانی تو نہیں، اس نے اعتراف کیا۔ شادی میں آئی تھی؟ اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ نہیں، بلایا تو تھا پر آئی نہیں، ماہا نے بتایا۔ جویریہ خاموشی سے کچھ سوچتی رہی۔ آپ کی خاموشی مجھے نروس کر رہی ہے جیا، کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ وہ گھبرا رہی تھی۔ اگر کچھ غلط کر بھی دیا ہے تو فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جویریہ نے اس کے ہاتھ تھپک کر تسلی دی۔ تھینک یو بھابھی، تھینک یو سو مچ، آپ نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ اون ہنستے ہوئے جویریہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ تمہاری مشکل تو حل کر دی، میری نند کی مشکل کون حل کرے گا؟ اگر کہو تو تمہاری وضاحت پہنچا دوں اسے۔ فون کے دوسری طرف جویریہ بھی ہنس رہی تھی۔ نہیں بھابھی پلیز، آپ نے ماہا سے کچھ نہیں کہنا، اس کے دل میں بہت غلط فہمیاں ہیں، انہیں میں ہی دور کروں گا۔ اون نے فوراً کہا، اچھا تو پھر کب آ رہے ہو ہماری طرف؟ جویریہ نے پوچھا۔ بھابھی کل تو میں آفس کے کام سے اسلام آباد جا رہا ہوں، 3-4 روز تک واپسی ہے میری، مگر آپ کو اسے کچھ نہیں بتانا۔ اون نے دوبارہ تاکید کی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، میں فون رکھ رہی ہوں کیونکہ سامنے سے ماہا آ رہی ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بھابھی۔ اس نے بھی موبائل آف کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ذہن ہلکا پھلکا ہو گیا تھا اور ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ذہن کے پردے پر پریشان سی ماہا کی شبیہ لہرائی۔ بے وقوف لڑکی، اسے اس کی حماقتوں پر غصہ بھی آ رہا تھا اور پیار بھی۔ ماہا رحمان، اس لڑکی سے وہ تب بھی اچھی طرح واقف تھا جب امریکہ میں تھا۔ رحمان احمد اس کے بابا کے بہترین دوست تھے اور ماہا ان کی اکلوتی بیٹی۔ بابا کی زبان سے وہ اکثر و بیشتر اس کا ذکر سنتا رہتا تھا۔ بہت سمجھدار بیٹی ہے رحمان کی، ماں کے مرنے کے بعد سارا گھر سنبھال رکھا ہے، مجھ سے بھی بہت محبت اور ادب سے پیش آتی ہے۔ بابا اکثر فون پر اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ وہ اگرچہ واضح طور پر کچھ نہ کہتے تھے، پھر بھی وہ ان کی اس گفتگو کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ تھا۔ امی کے بعد بابا کی زندگی کا واحد مقصد ایک عدد خوبصورت اور سلیقہ مند بہو کی تلاش تھا جو ان کے گھر کو دوبارہ سے گھر بنا دے۔ بابا کی بات چیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ ماہا میں یہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، لیکن وہ بابا کی باتیں سن کر دانستہ نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ بے شک بہت تابعدار بیٹا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ایک نظر دیکھے بغیر محض بابا کی پسند پر جیون ساتھی کا انتخاب کر لے۔ پھر بابا کے اصرار پر وہ امریکہ سے مستقل طور پر پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں اس کی تعلیمی صلاحیت کے مطابق اسے زبردست سی جاب کی آفر ہوئی تھی اور پھر وہ بابا کے بغیر زیادہ عرصہ رہ بھی نہیں سکتا تھا، سو اسے پاکستان آنا ہی پڑا۔ بابا نے اس کے آنے کی خوشی میں گرینڈ پارٹی دی تھی اور اس گرینڈ پارٹی میں وہ پاکستانی لڑکیوں کے طور طریقے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بہت سی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کا اس سے خود تعارف کروایا۔ بے تحاشا فیشنیبل لڑکیاں اپنی نسوانی انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے گلے کا ہار بن رہی تھیں۔ پھر اس کی نظر بالکل ایک طرف کو بیٹھی اس من موہنی صورت والی لڑکی پر پڑی۔ پنک سوٹ میں 4-5 بچوں کے درمیان گھری ہوئی اس لڑکی نے ایک لمحے میں ہی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی تھی۔ ایک گل گوتھنے سے بچے کو وہ گود میں اٹھا کر چوم رہی تھی، باقی بچوں کو اپنے ارد گرد بٹھا رکھا تھا۔ ان کی باتوں پر بے تحاشا ہنستے ہوئے وہ لڑکی اسے اس پورے ہجوم سے منفرد لگی۔ پھر کسی نے اسے نام لے کر پکارا تھا، ماہا۔ نام سن کر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، تو یہ تھی ماہا رحمان انکل کی بیٹی۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی بابا اس کے متعلق بتاتے تھے تو اس کے ذہن میں سنجیدہ مزاج سگھڑاپا ٹائپ لڑکی کا خاکہ کھنچ جاتا تھا۔ وہ اس کے تصور سے بالکل مختلف نکلی تھی۔ بابا کا انتخاب یقیناً لاجواب تھا۔ اسے بابا پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ اس کے بعد وہ لاشعوری طور پر اسی کی طرف متوجہ رہا۔ 1-2 بار اس کی ٹیبل کے پاس سے گزرا بھی، لیکن وہ بچوں میں اتنی محو تھی کہ آس پاس کے لوگ اور نظارے اس کے لیے قطعی غیر اہم تھے۔ نگی باجی، بنٹی کو تو آپ گھر پر ہی چھوڑ آئیں، لے آتی تو کتنا مزہ آتا۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھی خاتون سے مخاطب تھی۔ 4-5 بچوں کی موجودگی کے باوجود یہ شکوہ اسے اتنا دلچسپ لگا کہ وہ اپنے ہونٹوں پر آئی ہنسی نہ روک سکا۔ پھر بابا نے اسے آواز دے کر بلایا تھا۔ وہ کسی اور سے اس تعارف کروا رہے تھے۔ 15-20 منٹ بعد جب وہ دوبارہ وہاں سے گزرا تو وہ نظر نہیں آئی، غالباً چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ساری تقریب اسے پھیکی پھیکی سی لگی۔ پارٹی کے بعد 1 ہفتے کے اندر ہی اس کے کئی پروپوزل آ گئے۔ ان پروپوزلز میں سے ایک پروپوزل شیبا آنٹی کی عروج کا بھی تھا۔ شیبا آنٹی نے چھوٹی خالہ کے ذریعے پیغام کہلوایا تھا۔ بابا نے فیصلے کا سارا اختیار اسے دے دیا تھا۔ اس نے رسمی طور پر بھی سوچنے کی مہلت نہ لی۔ پارٹی کے بعد عروج سے اس کی کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔
وہ موقع بے موقع اسے ملنے چلی آتی تھی اور وہ ناگواری کے باوجود اسے کبھی ٹوک نہ سکا، لیکن اب چھوٹی خالہ کے ذریعے واضح اور دو ٹوک انکار کہلوا دیا۔ عروج سے بہتر لڑکی تمہیں نہیں مل سکتی، خوبصورت ہے، ماڈرن ہے، ہائی سوسائٹی میں موو کرنا جانتی ہے، تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے گی۔ انہوں نے اسے قائل کرنا چاہا۔ سوری خالہ، جو باتیں آپ کر رہی ہیں وہ میری ترجیحات میں کبھی بھی شامل نہیں رہیں۔ اس سے قطعیت سے کہا۔ اچھا، کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ بس ایک سیدھی سادی لڑکی سے، وہ دلکش انداز میں مسکرایا۔ سیدھی سادی لڑکی، بہت خوب، کہاں سے ملے گی تمہیں؟ خالہ واضح طور پر مذاق اڑا رہی تھی۔ مل گئی ہے۔ اسے ان کے لہجے کا برا نہ مانا تھا۔ اس کی امی کے خاندان کے تقریباً سبھی لوگ ہی ایسے تھے۔ پتہ نہیں امی ان سب سے اتنی مختلف کیسی تھیں۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا۔ بہرحال خالہ جواب لے کر چلی گئیں۔ اس کے بعد ننیال کی طرف سے واضح طور پر سرد موری کا رویہ اپنا لیا گیا۔ پاپا کو اس کے انکار کا پتہ چلا تو اسے بلایا۔ تم نے کہیں میری وجہ سے تو انکار نہیں کیا؟ اگر تمہیں عروج پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بابا نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں بابا، مجھے عروج بالکل پسند نہیں۔ اتفاق سے اس معاملے میں آپ کی اور میری فریکوینسی ایک ہی جگہ آ کر سیٹ ہو گئی ہے، اسے مسکراتے ہوئے اعتراف کیا۔ یعنی؟ بابا نے متحیر ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ یعنی ماہا، اسے ان کا جملہ مکمل کیا۔ رحمان کی بیٹی؟ بابا کو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ ان کے دل کی خواہش یوں پوری ہوگی۔ اسے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ بے انتہا خوش ہو گئے تھے۔ بہت پیاری بچی ہے، نیک اور سعادت مند۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ کاش میری بھی ایک بیٹی ہوتی۔ میں کل ہی جاؤں گا رحمان سے بات کرنے۔ وہ ایک دم پرجوش ہو گئے تھے اور کہنے کے مطابق وہ اگلے روز ہی پروپوزل لے کر پہنچ گئے تھے۔ پھر دونوں دوستوں نے باہمی مشورے سے منگنی تک کا دن طے کر لیا۔ منگنی کیا ہوئی تھی؟ محض ایک رسم تھی۔ سکندر صاحب بڑی پھپھو کے ساتھ جا کر اسے انگوٹھی پہنائے۔ ایک ہفتے بعد رحمان صاحب وغیرہ ان کی طرف آئے۔ مغیث وغیرہ سے اس کی خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ کھانے کے بعد بزرگوں کی محفل جم گئی۔ میرے خیال میں اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں رہ گیا ہے، چلنا چاہیے۔ مغیث نے رائے ظاہر کی۔ چلو اون، تم بھی ہمارے ساتھ، اس بہانے گھر بھی دیکھ لو گے۔ ابھی تک گھر آنا نہیں ہوا تمہارا۔ مغیث نے تجویز دی تھی۔ اس تجویز کو ماننے میں اسے کیا تعامل ہو سکتا تھا؟ گھر دیکھنے کی تو کوئی خاص خواہش نہیں تھی، البتہ مستقبل کی گھر والی کو دیکھنے کو جی مچل رہا تھا۔ تمام راستے یہی دعا کرتا گیا کہ کاش وہاں کی ایک جھلک دکھائی دے جائے، اور دعا قبول ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ مغیث وغیرہ کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا، وہ سامنے صوفے پر پاؤں چڑھا کر بیٹھی تھی۔ شروع میں اس کی نظر اون پر نہیں پڑی تھی، جب ہی اسے بآواز بلند منگنی دھوم دھام سے نہ ہونے کا شکوہ کیا تھا۔ پھر اس نے اسے اندر آتے دیکھا تو کچھ اکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ یقیناً اسے پہچان نہ پائی تھی، اور جب پہچانا تو بوکھلا کر کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر بے ساختہ مسکراہٹ اون کے لبوں کو چھو گئی۔ اس کے بعد وہ گھنٹہ بھر وہاں رکا تھا۔ ماہا کو ایک نظر مزید دیکھنے کو دل کر رہا تھا، لیکن وہ دوبارہ اندر نہیں آئی۔ پھر تھوڑے دنوں بعد قسمت نے ایک اور موقع فراہم کیا، جب رحمان صاحب نے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ اس دن عین موقع پر آفس سے کال آ گئی۔ ڈیلیگیشن ریسیو کرنے کی ذمہ داری اس کے کلیگ محسن کی تھی، مگر اس کی وائف ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ مجبوراً اسے ایئرپورٹ جانا پڑا۔ ڈنر اٹینڈ نہ کرنے کا افسوس بہت ہو رہا تھا، اور اس وقت سوا ہو گیا جب بابا نے رات گئے اس کی واپسی پر تفصیلات بتانا شروع کی۔ آج ماہا بہت پیاری لگ رہی تھی، اور کھانا تو بہت ہی لاجواب پکایا تھا، خصوصاً بریانی بہت مزیدار تھی، اور کھیر تمہاری پسند کے مطابق۔ اف وہ بابا، کھانے کی بات چھوڑیں، وہ پہلے والی بات بتائیں نا۔ اس نے ان کی بات کاٹی تھی۔ پہلے والی بات؟ بابا جان بوجھ کر انجان بنے۔ جی، کیسی لگ رہی تھی ماہا؟ اس نے رسمی جھجک بالائے طاق رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ خود چل کر دیکھتے کہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ تمہارے نہ آنے پر تھوڑی سی مایوس بھی تھی، بابا نے کہا تو اسے گہرے ملال نے آن گھیرا۔ ساتھ ساتھ یہ احساس بھی خوش کن سا تھا کہ وہ آج اس کے لیے تیار ہوئی تھی، اس کا انتظار کیا تھا۔ صبح ماہا سے فون پر بات کر لوں؟ اس نے بابا سے پوچھا تو وہ ہنس پڑے۔ کر لینا، پہلے رحمان سے سلام دعا کرنی پڑے گی، پھر مغیث وغیرہ سے گپے لگانا پڑیں گی، اس کے بعد اگر ہمت پکڑو تو کسی سے کہہ کر ماہا کو بھی لائن پر بلوا لینا۔ بابا صاف صاف مذاق اڑا رہے تھے، لیکن یہ ساری باتیں سچ تھیں۔ وہ جب بھی اسے بات کرنے یا ملنے کا سوچتا، چار بھائیوں کی موجودگی اسے خائف کر دیتی، حالانکہ یہ دوستی سب کے ساتھ ہی خوب ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن مغیث کے ساتھ ایک کام سے یونیورسٹی جانا تھا، وہ اسے لینے گھر پہنچا تو گیٹ ماہا نے کھولا تھا، بہت گھریلو حلیے میں، ایک ہاتھ میں بھٹا تھا ہمیں۔ وہ یقیناً اس کے سامنے کے لیے قطعی تیار نہ تھی۔ جس بری طرح وہ بوکھلائی تھی، اون نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا۔ حالانکہ موقع اچھا تھا، وہ کوئی ہلکی پھلکی بات کر سکتا تھا، لیکن ماہا کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کسی ہلکی پھلکی بات کی بھی متحمل نہ ہو سکتی تھی۔ پھر ایک دو بار اسے بابا کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا تو وہ اسے پہلے سے کچھ مختلف لگی، الجھی ناراض تھی۔ اس کے بعد بہت عرصے تک جانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جس روز مغیث کی بات طے کرنے کے لیے اس کے سسرال والے آئے تو رحمان صاحب نے اسے اور بابا کو بھی مدعو کیا۔ کھانے کے بعد جب مغیث وغیرہ کے ساتھ لاؤنج میں محفل جمی ہوئی تھی، تب وہ اتفاقاً وہاں سے گزری۔ اسے دیکھنے کے ساتھ ہی اسے مسکراتے ہوئے بآواز بلند اسے سنانے کی کوشش کی تھی، شادی تو پسند سے ہی کرنی چاہیے، ورنہ ساری عمر کے لیے پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ معنی خیز سا جملہ اور انداز تھا اس کا۔ چار بھائیوں کی موجودگی میں اظہار پسندیدگی کا اس سے محفوظ طریقہ
और भला हो भी क्या सकता था, लेकिन इस फिक्रे को सुनते ही महा के चेहरे पर बहुत अजीब तासुरात नमूदार हुए थे। वो वाकई उलझ गया। उसके साथ कोई मसला था ज़रूर, लेकिन क्या था उसका उसे बिल्कुल अंदाज़ा ना था। फिर एक दिन उसने उसे फ़ोन करने की हिम्मत कर ही डाली। सूरा ने फ़ोन उठाया था। उसे हाथ ताकीद तौर पर ताकीद की थी कि वो उसका नाम बताए बगैर उसे बुला दे। कुछ देर तक महा ने गलतफहमी में बात की थी। वो मज़े से सुनता रहा। फिर जब उसने अपना तारुफ करवाया तो वो यकलख्त चुप हो गई। वो तसव्वुर में उसकी घबराई हुई शक्ल देख सकता था। वो मुगीस को बुलाने के दर पे थी और इस बात पर वो झुंझला गया। किस्मत ने पहली बार मौका फराहम किया था। महा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसे झुंझलाते हुए उसे पुकारा था, मगर माहा ने मजीद कोई बात किए बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया था। उसने भी ठंडी सांस लेकर फ़ोन रख दिया। उस लड़की से शादी से पहले बात करने की कोशिश ही फजूल थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। ओके माहा डियर, एक बार शादी तो हो लेने दो, गिन गिन कर बदले लूंगा, उससे हंसते हुए सोचा। फिर उस रोज़ जब वो ऑफिस के काम में बुरी तरह मुनहमिक था, तब बाबा ने फ़ोन पर ताकीद की थी कि वो वापस जाते हुए उन्हें भी रहमान साहब के यहाँ से पिक कर ले। बाबा के फ़ोन आने के बाद उसे तूफ़ानी अंदाज में काम निपटाया था। उसे अपने ऊपर हैरत भी होती थी कि माहा की सिर्फ एक झलक देखने के लिए ही उसका दिल इतनी बुरी तरह क्यों बेताब हो जाता है। वहां जाकर मालूम हुआ कि बाबा मुईस मुईस के साथ घर चले गए हैं। अंकल भी नमाज पढ़ने गए हुए थे। मुईस वगैरह में से कोई भी घर में मौजूद ना था। सुलन उसे फौरन चले जाना चाहिए था, लेकिन वो ढीठ बना बैठा रहा। फिर माहा अंदर दाखिल हुई थी। उसे शदीद हैरत ने आ लिया और ये हैरानी उस वक्त सवा हो गई जब माहा ने उसे खुद मुखातिब किया। और उसके बाद जो कुछ उसने कहा वो उसकी समझ से बाहर था। सबसे पहले तो उंगली से अंगूठी उतार कर उसे उसके सामने मेज़ पर रख दी। इस गैर मुतवक्के बात के लिए उसके फरिश्ते भी तैयार न थे। वो उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर खुद ही बोलती गई। उसकी बेशतर बातें उनके सर पर से गुजर रही थीं। फिर जब उससे कहा, मेरी तरफ से ये ताल्लुक ख़त्म है, आप मुनासिब अल्फाज में अंकल को बता दीजिएगा। ये सुनकर उसका दिमाग सुन रह गया था। माहा की बातों ने उसे सारी रात सोने ना दिया। वो उसे कैसा हक देना चाह रही थी, वो उसकी किस बात से। वो ये समझने पर मजबूर हुई थी कि वो उस रिश्ते से नाखुश है। सोच सोच कर दिमाग शल हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद किसी और में इंटरेस्टेड हो और इल्ज़ाम मेरे सर रख कर अपने आप को बरी ज़िम्मा करना चाहती हो। दिमाग में एक ख्याल ये भी आया था, लेकिन दिल ने ये बात तस्लीम करके ही ना दी। वहाँ से अपनी पहली मुलाकातें याद थीं। उसका सामना होने पर बौखलाहट के बावजूद जो रंग उसके चेहरे पर बिखरते थे, उनके बाद किसी सवाल की गुंजाइश ही नहीं बचती थी। फिर यकायक ये क्या हो गया? वो जितना सोच रहा था उतना उलझ रहा था। माँ से तफसीली बात किए बगैर इस मसले को सुलझाना नामुमकिन था, और उससे भी ज़्यादा नामुमकिन काम माँ से तफसीली बात करने का मौका तलाश करना था। वो किसी के इल्म में लाए बगैर ये काम करना चाहता था। अक्लमंदी का तकाजा यही था कि बात उसके और माहा के दरमियान ही रहे। साथ साथ उस बात का धड़का भी लगा हुआ था कि वो अहमक लड़की अपने ऊट पटांग ख्यालात किसी और से शेयर ना कर ले। इस जहनी कशमकश का वक्ती खात्मा उस रोज़ हुआ जब बाबा ने बताया, आज मैं रहमान के घर गया था। वो भी इस हक में है कि शादी जल्द होनी चाहिए। मुगीस के ससुराल वालों से बात करके अब हम करीब की कोई तारीख रख देते हैं। उसके जहन से जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया। ठीक है महा बीबी, अब थोड़े दिनों की बात है। जब आप कानूनी और शरई तरीके से मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगी तो मैं तुम्हारी सारी हमाकतों का जवाब दूंगा। अहमक लड़की समझती है कि मैं उसके साथ पर राजी नहीं हूँ। आने वाले वक्त का तस्वुर करके उसके लब आप मुस्कुरा उठे थे। जहन हल्का फुल्का हो गया था। चंद रोज़ बहुत खुशगवार मूड में गुजरे, मगर मगर कुछ दिन बाद रात के खाने पर बाबा को चुप चुप से लगे। तबीयत तो ठीक है आपकी? उससे इस्तफसार किया। हाँ, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। आज रहमान आया था। कदरे तवक्कुफ के बाद उन्होंने बताया, रहमान साहब की आमद कोई इतना गैर मामूली वाक़या नहीं थी, लेकिन बाबा के उदास से चेहरे ने उसे एकदम चौकन्ना कर दिया। क्या कह रहे थे? उसे फ़ौरन पूछा। जवाबन उन्होंने सारी बात उसे बता डाली। नॉट एट ऑल बाबा, कैसे हो सकता है? ये जब तय था कि मुगीस की शादी के साथ ही माह की भी रुखसती होगी, तो फिर अब उसे शदीद गुस्से ने आ लिया। तय तो था बेटा, लेकिन रहमान माह की मोहब्बत में मजबूर हो गया है। फिर माह का कहना भी दुरुस्त है। बच्ची की ज़िंदगी में पहला खुशी का मौका आया है। वो भाई की शादी में अपने अरमान पूरे करना चाहती है। बाबा तहम्मुल से समझा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं। मैंने मान ली है रहमान की बात। फिर 2-4 महीनों के आगे पीछे से फ़र्क भी क्या पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है बाबा, वो कुछ बेबसी से बोला था। उस अहमक सी माह से इस कदर चालाकी की उसे हरगिज़ तवक्को न थी। वैसे बेटा जी, मैं तो समझता था कि तुम्हारी शादी की मुझे ही जल्दी पड़ी है। अब मालूम हुआ कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बेताब निकले। बाबा उसे छेड़ रहे थे। वो बमुश्किल मुस्कुराया। अब बाबा को क्या बताता कि उस बेताबी की असल वजह क्या है। अगला पूरा हफ्ता उसे माह से राब्ते की सरतोड़ कोशिश की थी। गलतफहमी का फौरी अज़ाला ज़रूरी था, मगर उसके हमाकतों का सिलसिला दराज हो सकता था। लेकिन बावजूद कोशिश के माह से बात ना हो पाई थी। घर पर फ़ोन करने की सूरत में रहमान साहब या फिर मोइज़ वगैरह से बात होती, वो गलती से भी फ़ोन नहीं उठाती थी। 1-2 बार बाबा के साथ घर गया तो वो घर पर मौजूद ना थी। बच्चे शॉपिंग करने गए हैं, बाबा के इस अफ़सार पर रहमान साहब बताते।
یہ ساری صورتحال اس کو مزید پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر آفس کی طرف سے سنگاپور اور ملائیشیا جانے کے لیے ہیڈ آفس نے اس کی سلیکشن کی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رضامندی ظاہر کرنا پڑی، اور ایک طرح سے یہ اچھا ہی تھا۔ ایک ڈیڑھ ماہ تک کا عرصہ قدرے سکون میں گزرا۔ پھر جب پاکستان واپس آیا تو مغیث کی شادی بغیر وہ بھی انجام پا چکی تھی، صرف ولیمے کا فنکشن باقی تھا۔ ولیمے میں اس کی آمد ماہا کا قطعی غیر متوقع تھی۔ وہ اپنی کزنس کے جھرمٹ میں کھڑی تھی اور ناقابل یقین حد تک خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مغیث کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، پھر بھی اس کی طرف دیکھنے سے خود کو باز نہ رکھ پا رہا تھا۔ پھر کسی کے توجہ دلانے پر ماہا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ پہلے حیران ہوئی تھی اور پھر پریشان۔ اس کی کزنز اسے چھیڑ رہی تھیں اور ذرا دیر بعد ماہا کو چھوڑ کر وہ سب اس کی طرف آ گئی تھیں۔ سب نے اپنا تعارف کروایا تھا اور ماہا کے حوالے سے اسے چھیڑ رہی تھیں، یہ یقین دلا رہی تھیں کہ وہ دنیا کے خوش قسمت ترین شخص ہے جو اسے ماہا جیسی لڑکی کا ساتھ ملا ہے۔ وہ بھی ہنستے ہوئے ان کے شوق فکروں کا جواب دے رہا تھا۔ موڈ خود بخود ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ اپنے نام کے ساتھ منسلک ماہا کا حوالہ جہاں دل کو خوشگن سا احساس عطا کر رہا تھا، وہاں اس بات کی تسلی بھی تھی کہ اس بے وقوف لڑکی نے اپنی حماقتوں میں کسی اور کو شریک نہیں کیا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ ہی اس سے بہت اپنائیت اور پیار سے ملے تھے۔ ماہا البتہ بہت دل گرفتہ اور اداس دکھائی دے رہی تھی، اور اس کی اداس شکل دیکھ کر پچھلے کئی دنوں سے اس پر آیا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے سوچ لیا تھا کہ اب اس معاملے کو مزید لٹکانے کے بجائے سنجیدگی سے حل کرے گا۔ ماہا اس کی بات سنے یا نہ سنے، وہ بابا اور رحمان صاحب کی مدد سے اس مسئلے سے نپٹے گا۔ لیکن خوش قسمتی سے جویریہ بھابھی سے ہونے والی ملاقاتوں نے اس بات کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ ہنس مکھ اور ملنسار سی جویریہ بھابھی پر پہلی ہی نظر میں اعتماد کر لینے کو جی چاہا۔ پھر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس مسئلے کو سلجھانے میں ہر ممکن تعاون کریں گی، اور آج آنے والے فون سے اس کی سب الجھنوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ عروج کے متعلق سن کر اسے افسوس تو ہوا، مگر حیرت نہ ہوئی۔ اپنے ریجیکٹ کیے جانے کا اسے خوب بدلہ لیا تھا۔ اصل غصہ اسے ماہا پر آ رہا تھا، جو اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی چلی گئی۔ اسے جویریہ بھابھی کو مختصر الفاظ میں عروج کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن ماہا کو یہ سب کچھ بتانے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اتنا حق تو وہ یقیناً رکھتا تھا کہ اس کے دل پر اپنے متعلق پیدا ہونے والی بدگمانیوں کو خود ختم کرے۔ سکندر صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ویسے تو وہ ہمیشہ سے ہی ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے، لیکن اپنی پرہیز نہ کرنے والی عادت اور باقاعدگی سے دوا نہ لینے کی وجہ سے بی پی اچانک خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ اتفاق سے رحمان صاحب اس روز معید کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ معید انہیں فوراً ہاسپٹل لے گیا۔ ان کے آفس کی بھی فون کر دیا گیا۔ بر وقت ٹریٹمنٹ سے انکل کی حالت سنبھل گئی تھی، لیکن ڈاکٹرز نے علاج ختم ہونے تک مکمل بیڈ ریسٹ کی تلقین کی تھی۔ بابا ہر دوسرے دن انکل کا حال پوچھنے جاتے تھے۔ معیز منیب وغیرہ بھی موقع ملنے پر چکر لگا لیتے، اور آج جویریہ اور معیز بھی عیادت کر آئے تھے۔ انکل کا مسئلہ بیماری نہیں بلکہ تنہائی ہے۔ رات کھانے کی میز پر جب سب ہی موجود تھے، جویریہ نے اپنی رائے ظاہر کی۔ ہاں، اون ویسے تو سکندر کا بہت خیال رکھ رہا ہے، لیکن کام کی وجہ سے مجبور ہے۔ صبح کا گیا شام کو آتا ہے، سارا دن اندر اکیلے ہی گزارتا ہے۔ اس کی بہن بھی 3 دن رہ کر چلی گئی ہے۔ پاپا نے بھی جویریہ کی بات کی تائید کی تھی۔ انکل ماہا کا بہت پوچھ رہے تھے، میرے خیال سے تو ماہا کو بھی انکل کا حال پوچھنے جانا چاہیے۔ جویریہ نے موقع پا کر مطلب کی بات کی۔ ہاں بیٹا، تمہاری بھابھی صحیح کہہ رہی ہے، تمہیں بھی اپنے انکل کا حال پوچھنے جانا چاہیے۔ بابا نے جویریہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ ٹھیک ہے بابا، اس بات میں گردن ہلانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بے شک انکل سے ملنے اور انہیں دیکھنے کو اس کا اپنا بھی دل چاہ رہا تھا، لیکن وہاں جانے میں سب سے بڑا خطرہ ان کا سامنا ہونے کا تھا، اسی لیے اس نے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ بابا بھی تاکید کر کے بھول گئے، لیکن جویریہ کی یادداشت غضب کی تھی۔ اگلے روز شام کو جب وہ کسل مندی سے لاؤنج میں بیٹھی 2 دن پرانا اخبار پڑھ رہی تھی، تب جویریہ چلی آئی۔ کیا بات ہے ماہا، تم تیار نہیں ہوئی؟ اس سے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، آج کیا خاص بات ہے؟ دیکھیے، اگر مغیث آپ کو ڈنر کرانے لے جا رہا ہے تو پلیز ہمیشہ کی طرح مجھے ساتھ مت گھسیٹیے، مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے شرارتی انداز میں بات ٹالی۔ اچھا، زیادہ بنو مت، تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ جویریہ مسکرائی۔ بس 15 منٹ ہیں تمہارے پاس، معید اپنے انسٹیٹیوٹ جا رہا ہے، راستے میں تمہیں سکندر انکل کے ہاں چھوڑتا آئے گا، اور واپسی میں جیا پلیز آپ سب لوگ پوچھ تو آئے ہیں انکل کا حال، اور ویسے بھی اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے، میرا جانا ضروری تو نہیں۔ اس نے لجاجت سے ان کی بات کاٹی۔ ضروری ہے نا ماہا جی، بہت ضروری۔ جویریہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ دیکھو، اگر تم ان کی وجہ سے گھبرا رہی ہو تو بے فکر رہو، وہ آج کل رات 9 بجے سے پہلے کسی صورت واپس نہیں آتا۔ انکل بتا رہے تھے کہ آڈیٹرز کی ٹیم آئی ہوئی ہے، اسی لیے بہت مصروف ہے۔ پھر بابا نے بھی تو بطور خاص تاکید کی تھی، وہ تو آج بابا کو خود ٹمپریچر ہو رہا ہے، ورنہ تم انہی کے ساتھ چلی جاتی۔ بس اب اٹھ جاؤ جلدی سے۔ جویریہ نے اس کے ہاتھ سے اخبار کھینچا۔ واپس کس کے ساتھ آؤں گی؟ وہ بادل نواسا اٹھی۔ مغیث بس آنے ہی والے ہیں آفس سے، 1 گھنٹے بعد میں انہیں بھیج دوں گی، تم فکر نہ کرو۔ جویریہ نے اسے یقین دہانی کروائی۔ ماہا جلدی کرو یار، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ معید نے بھی بآواز بلند کہا تو اسے افراتفری میں تیار ہونا پڑا۔
جویریہ نے خود ہی سوٹ منتخب کر کے اسے تھمایا تھا اور وہ واقعی 15 منٹ میں تیار ہو کر محیط کے پیچھے بائک پر براجمان تھی۔ پلیز جیا، محیط کو جلدی بھیج دیجیے گا، گیٹ سے نکلتے نکلتے بھی اس نے تاکید کی تھی۔ سکندر انکل اسے دیکھ کر جس طرح خوش ہوئے تھے وہ ان کی محبت دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ بس اپنی بیٹی کی شکل دیکھ لی، طبیعت نے تو ٹھیک ہونا ہی ہے۔ اس کے حال پوچھنے پر انکل بشاشت سے مسکرائے تھے۔ پھر کتنی ہی دیر تک وہ اسے ہلکے پھلکے موضوعات پر باتیں کرتے رہے۔ صاحب چائے لاؤں یا کولڈ ڈرنک؟ ملازم نے آ کر ادب سے پوچھا۔ تم نہ تو چائے لاؤ نہ کولڈ ڈرنک، تمہارے ہاتھ کی چائے پی پی کر منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، آج تو میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کی چائے پیوں گا۔ انکل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں انکل، میں چائے بنا لاتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ صابر بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ تم جاؤ صابر، کوئی اور کام کر لو، مجھے معلوم ہے چیزیں کہاں رکھی ہیں۔ اس نے نرمی سے کہا تو وہ ساری ہلاتا ہوا چلا گیا۔ یہ گھر اس کے لیے قطعی اجنبی نہ تھا۔ جن دنوں سکندر انکل اکیلے رہتے تھے وہ اکثر بابا کے ساتھ آتی رہتی تھی۔ اسی کچن میں کھڑے ہو کر اس نے بہت دفعہ پاپا اور انکل کے لیے چائے بنائی تھی، لیکن آج احساسات قدرے مختلف تھے۔ ایک شخص کا دھیان اس کی غیر موجودگی میں بھی پوری طرح حاوی تھا۔ اس نے چائے کا پانی چڑھایا ہی تھا کہ باہر ہارن کی آواز آئی۔ صابر گیٹ کھولنے لگا۔ جیا نے مغیث کو کافی جلدی بھیج دیا۔ اسے ٹھیک ٹھاک حیرت ہو رہی تھی اور اگلے چند لمحوں کے بعد یہ حیرت شدید ترین بوکھلاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ باہر سے جس شخص کی آواز آ رہی تھی وہ اپنے اندر اس کے سامنے قطعی ہمت نہ پا رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ کچن کے دروازے تک آ گئی تھی۔ وہ دروازے کی جانب پشت کیے ابلتے ہوئے قہوے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی، حتیٰ کہ پیچھے فریج کا دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی اسے مڑ کر نہیں دیکھا، اور فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اونٹ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ یہ سچ تھا کہ وہ کچن میں اس کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے تو دھڑکا ہی لگا ہوا تھا کہ وہ واپس نہ چلی گئی ہو۔ جس وقت جویریہ نے اسے فون کیا وہ اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ میٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہی وہ بہانہ بنا کر اٹھا تھا اور پھر تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتا گھر پہنچا تھا۔ مہا بی بی چلی گئیں؟ صابر کو بریف کیس سماتے ہوئے اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ صابر نے حیران ہوتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بابا کے پاس بیٹھی ہوگی۔ اسے یوں کچن میں کھڑا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس سے مخاطب ہونا ہی چاہتا تھا کہ صابر چلا آیا، صاحب بلا رہے ہیں۔ صابر کے کہنے پر وہ ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماں نے سکون کا سانس لے کر اسے گردن موڑ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ چند سیکنڈ میں ہی دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے مہا رحمان۔ چائے کی ٹرے سیٹ کرتے ہوئے اس نے خود کو مخاطب کیا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے انکل کے کمرے کا رخ کیا۔ اندر اون ہنستے ہوئے انکل سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر انکل کھنکھارے۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ مسکراہٹ ابھی بھی ہونٹوں پر موجود تھی۔ اسے سائڈ ٹیبل اٹھا کر درمیان میں رکھی۔ مہا نے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر انکل کو چائے کا کپ پکڑایا۔ وہ مزے سے صوفے پر براجمان اس کے ہاتھوں کی لرزش سے لطف اٹھاتا رہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ایک کپ اون کو بھی پکڑایا۔ شکریہ، اسے مسکراہٹ دباتے ہوئے کپ تھاما۔ وہ انکل کے بیڈ پر ہی ایک کونے میں پر ٹک گئی۔ تم چائے نہیں لے رہی بیٹا؟ انکل نے اس کی گھبراہٹ کم کرنے کے لیے مخاطب کیا۔ نہیں انکل، جی نہیں چاہ رہا۔ اسے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا۔ ارے واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اتنے عرصے بعد تو گھر آئی ہو اور بغیر کچھ کھائے پیے چلی جاؤ۔ اب تو اون آ گیا ہے، جو بھی فرمائش ہے بتاؤ، میں منگواتا ہوں اس سے۔ انہوں نے پیار سے کہا۔ نہیں انکل پلیز، دل نہیں کر رہا، ویسے بھی اب تو مغیث آنے والا ہوگا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا اور دل ہی دل میں مغیث کے جلد آنے کی دعا کی۔ اسے کہتے ہیں چائے۔ مسابر نہ جانے چائے کے نام پر کیا گھول کر پلاتا ہے۔ انکل نے چائے کا سپ لیتے ہوئے دل کھول کر تعریف کی۔ وہ نظریں جھکائے کارپیٹ کا جائزہ لیتی رہی اور اون اس کا۔ سکندر صاحب نے ایک دو بار اسے تنبیہی نگاہوں سے گھورا، مگر وہ ڈھٹائی کے تمام ریکارڈ توڑنے میں مصروف تھا۔ ایک دو بار ماہا نے بھی نظریں اٹھائی تھیں اور پھر گھبرا کر دوبارہ جھکا لی۔ مغیث آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ انکل نے اس کی گھبراہٹ بھانپتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ غائب دماغی سے ہوں ہاں کرتی رہی۔ وقت بھی آج بہت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، مغیث ابھی تک نہیں آیا، میں ٹیکسی سے چلی جاتی ہوں۔ اس سے مزید انتظار نہ ہو سکا تھا۔ فکر کیوں کر رہی ہو بیٹا، تھوڑا سا انتظار کر لو ورنہ اون چھوڑ آئے گا۔ انکل نے شفقت آمیز لہجے میں تسلی دی اور اسی لمحے صابر نے اسے گھر سے فون آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر فون سننے گئی۔ دوسری طرف جویریہ تھی۔ اتنا غصہ آ رہا ہے نا جیا مجھے آپ پر، پھنسوا دیا مجھے، آج گھر آ کر آپ سے ٹھیک ٹھاک لڑائی کرنی ہے۔ وہ خفا لہجے میں جویریہ سے مخاطب تھی۔ دوسری جانب جویریہ اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے ہنسے جا رہی تھی۔ آپ اس طرح کیوں ہنس رہی ہیں؟ اور مغیث کیوں نہیں آیا؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ اسی لیے تو فون کیا ہے تمہیں، مغیث ابھی تک گھر نہیں آئے۔ آفس فون کیا تھا میں نے، کسی ضروری کام سے گئے ہیں، 2 گھنٹے سے پہلے واپسی ممکن نہیں۔ جویریہ نے اطمینان سے بتایا۔ اف 2 گھنٹے! اور مغیث منیب کوئی اور نہیں ہے گھر پر؟ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس وقت ان میں سے کسی کی بھی گھر پر موجودگی ناممکن ہے، پھر بھی امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں اور کوئی بھی نہیں، بس میں ہوں اور بابا۔ یہی بتانے کے لیے تو فون کیا ہے تمہیں کہ کہیں تم پریشان نہ ہو رہی ہو۔ بس میں ابھی آ رہی ہوں جیا، صابر مجھے ٹیکسی کروا دے گا۔ آپ؟ اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ اچانک پیچھے
سے اون نے آ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ السلام علیکم بھابھی جی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں چھوڑ آؤں گا مہا کو۔ جی جی ٹھیک ہے، مان لیا بھائی، تھینک یو سو مچ۔ وہ ہنستے ہوئے جویریہ سے مخاطب تھا۔ دوسری طرف جویریہ نے جانے کیا کہا تھا کہ وہ کھل کر ہنسا تھا اور مہا ہکا بکا ساری گفتگو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اون نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو گھر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں بھی گھر میں ہی بیٹھی ہیں آپ، میں ذرا فریش ہو لوں، 10 منٹ تک چھوڑ آؤں گا آپ کو۔ وہ قطعی لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ جی نہیں شکریہ، میں اکیلے بھی جا سکتی ہوں، وہ قطعیت سے کہہ کر مڑی، مگر اون نے بازو پکڑ کر اسے روکا۔ بہت منمانیاں کر لی ہیں آپ نے، اور ان منمانیوں نے ہی یہ دن دکھایا ہے، بس اب اور نہیں، جو کہہ رہا ہوں وہ کریں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس نے سر پٹا کر اپنا بازو چھڑایا اور تیزی سے انکل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اون اپنے کہنے کے مطابق صرف 10 منٹ میں تیار ہو کر آ گیا تھا اور پہلے کی نسبت کافی حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ اچھا بابا میں جا رہا ہوں مہا کو چھوڑنے، واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سر ہلایا۔ آئیے۔ اس بار وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا۔ وہ بادل نخواسا اٹھ کھڑی ہوئی۔ انکل نے دونوں کو ساتھ جاتا دیکھ کر دل سے ان کے ہمیشہ کے ساتھ کی دعا کی تھی۔ یہ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ گاڑی کو قطعی اجنبی سڑک پر دیکھ کر اسے رہا نہیں گیا۔ اغوا کر رہا ہوں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ مہا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ویسے جس بے یقینی سے تم مجھے گھور رہی ہو، میں واقعی حیران ہوں، ایسا سمجھتی ہو مجھے؟ اس نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا، اور حیران تو وہ ہوئی تھی جس قدر اچانک اون نے آپ سے تم تک کا سفر کیا تھا۔ پھر اس کا رویہ، یہ وہ اون تو نہیں لگ رہا تھا جس کو وہ جانتی تھی، جس کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے اس نے باہر کے نظاروں پر توجہ مبذول کر دی۔ گاڑی شہر کے انتہائی پوش علاقے میں داخل ہو گئی تھی۔ 2-4 ٹرن لینے کے بعد اس نے ایک وائٹ ہاؤس نما گھر کے سامنے گاڑی روک دی۔ آؤ، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ اس نے اتر کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ وہ حیران پریشان سی اتر گئی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اون اندر داخل ہو گیا، وہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چلتی گئی۔ ارے اون تم! ایک جانب سے فیشنیبل سی ایک خاتون نمودار ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تمہیں اتنے دنوں بعد آنٹی کی یاد کیسے آ گئی؟ انہوں نے حیرانی چھپاتے ہوئے شکوہ کیا۔ اور یہ کون ہے؟ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی مہا کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ مہا ہے، میری منگیتر اور آپ کی ہونے والی بہو، اس نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ اوہ اچھا، ہاؤ کیوٹ، کیسی ہو جانو؟ انہوں نے مصنوعی انداز میں اس کے گال چوم لیا۔ اچھا چلو آؤ، اندر تو آؤ۔ وہ انہیں ساتھ لے کر وسیع و عریض ڈرائنگ روم کی طرف بڑھیں۔ سکندر بھائی کیسے ہیں؟ انہوں نے پوچھا تو انہیں بابا کی طبیعت کے بارے میں بتانے لگا۔ کون ہے مما؟ اتنے میں باہر کی سے آواز آئی۔ پھر ایک لڑکی اندر چلی آئی تھی اور اسے دیکھ کر مہا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ عروج! اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ اسی لمحے عروج کی نظر بھی ان دونوں پر پڑ گئی تھی، اور دیکھتے کے ساتھ ہی جو گھبراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہائے مہا، تم! واٹ اے سرپرائز! اگلے ہی لمحے عروج نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے مصنوعی گرمجوشی دکھائی۔ مہا اٹھ کر اس سے ملی۔ تم جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ شیبا آنٹی نے حیرت سے پوچھا۔ جی آنٹی، مجھے تو خود آج معلوم ہوا ہے کہ عروج مہا کی کلاس فیلو ہے۔ میں نے کہا چلو آج چلتے ہیں، تم عروج سے مل لینا، میری بھی آنٹی وغیرہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اون نے عروج پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ چلو پھر تو اچھی بات ہے، تم باتیں کرو آپس میں ریفریشمنٹ کے لیے کچھ منگواتی ہوں۔ شیبا آنٹی باہر چلی گئی تھیں۔ اون صوفے پر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ اور سناؤ عروج، کیسی ہو؟ کافی کمزور لگ رہی ہو، اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ نہیں وہم ہے تمہارا، وہ بمشکل مسکرائی۔ ہاں ہو سکتا ہے، ویسے ملاقات بھی تو کافی عرصے بعد ہو رہی ہے، شاید 5 ماہ یا اس سے بھی زیادہ، ہے نا؟ اون نے اندازہ لگانا چاہا۔ مہا نے آنکھیں پھاڑ کر دونوں کو دیکھا۔ پچھلے 5-6 ماہ سے تو وہ اون اور عروج کی ہر دوسرے دن ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں سن رہی تھی، اور اون کہہ رہا تھا کہ وہ 5 ماہ بعد مل رہے ہیں۔ کیسی ہو مہا؟ اس کی نظریں خود پر مرکوز پا کر عروج نے کسیاہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی، ہر لحاظ سے بہترین، بس ایک خرابی ہے کہ چہرے پڑھنا نہیں آتے۔ مہا کے بولنے سے پہلے ہی اون نے جواب دیا۔ لوگوں کی من گھڑت باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا عروج؟ اون نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ وہ جواباً چپ ہی رہی۔ سلامتی گفتگو کو وہ تینوں ہی خوب سمجھ رہے تھے۔ تم تو دوست ہو مہا کی، اسے سمجھاتی کیوں نہیں کہ ہر شخص پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنا ٹھیک نہیں؟ بعض لوگوں کا کام ہی محبت بھرے دلوں میں غلط فہمی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ویسے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیا ملتا ہے انہیں یہ سب کچھ کر کے؟ اون پر تعصب انداز میں بول رہا تھا۔ اتنے میں شیبا آنٹی اور ان کے پیچھے ملازمہ مشروبات کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اوکے مہا، میں چلتی ہوں، ایکچولی میرے جم جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ عروج سے مزید برداشت نہ ہو سکا تھا، لہٰذا فوراً کھڑی ہو گئی۔ مہا نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کے بے مروت انداز کو دیکھا۔ چند لمحوں میں ہی آنکھوں کے سامنے پڑے بدگمانی کے پردے ہٹ چکے تھے، ہر بات کھل کر سامنے آ گئی تھی، لیکن دل پر سے بوجھ ہٹنے کے بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، اچھے بھی اور بہت برے بھی، یہ بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی، لیکن کوئی انسان دوستی کے پردے میں اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے، اس کا وہ تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ اون نے ایک نظر گمسم سی
بیٹھی ماہا پر ڈالی تھی۔ اوکے آنٹی، ہم چلتے ہیں، اٹھو ماہا، اس نے اسے مخاطب کیا۔ ارے بیٹھو، ابھی تو آئے ہو، کھانا کھا کر جانا، انہوں نے رسمن کہا۔ پھر کبھی آنٹی، آج تو ماہا نے خاص طور پر میری پسند کے کڑی چاول پکائے ہیں، کھانا تو ہم اکٹھے کھائیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ماہا نے اس کے اس سفید جھوٹ پر اون کو دیکھا اور پہلی بار اس کی شفاف چمکدار آنکھوں میں اپنے نام کا عکس جھلملاتا ہوا نظر آیا تھا۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے اس کی میت میں قدم آگے بڑھا دیے۔ پچھلے 5 منٹ میں وہ بلا مبالغہ 7 بار اون کی جانب دیکھ چکی تھی۔ ذرا دیر پہلے کے برعکس اب وہ مکمل سنجیدگی سے نظریں ونڈ اسکرین پر جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیا کہوں، کیا میرے سوری کرنے سے میری ساری حماقتوں کا ازالہ ہو جائے گا؟ وہ عجیب شش و پنج میں مبتلا تھی۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے جتنی بھی بدگمانیاں تھیں اب ان کا خاتمہ ہو گیا ہوگا۔ ذرا دیر بعد اون بے حد سنجیدگی سے اسے مخاطب ہوا۔ اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ اور اگر کوئی شک و شبہ ابھی بھی دل میں باقی ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ رشتہ 100% میری مرضی اور رضامندی سے طے ہوا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی تمہیں پسند کیا تھا اور بعد میں پتہ ہی نہ چلا کہ کب یہ پسند شدید ترین محبت میں ڈھل گئی۔ وہ بہت خشک انداز میں اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ بہرحال فیصلے کا اختیار ابھی بھی تمہارے پاس ہے۔ لائف پارٹنر اگر پسند کا نہ ہو تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اپنی پسند کی زندگی گزارنا تمہارا بھی حق ہے۔ اگر تمہارا دل اس تعلق کے لیے راضی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہارا فیصلہ مان لوں گا، بابا اور انکل کو بھی فیس کر لوں گا، تمہیں پوری آزادی ہے فیصلے کی۔ اون کے اس انداز پر ماہا کی آنکھیں یکدم آنسوں سے لبریز ہو گئیں۔ گاڑی روکیے پلیز، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اون نے نہ سمجھتے ہوئے گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ وہ تیزی سے لاک کھولنے لگی۔ بے وقوف مت بنو ماہا۔ اون نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور جلدی سے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اس نے ایک ذیلی سڑک پر گاڑی سائڈ پر کر کے روک دی۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں جب آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ میرے رویے کے پیچھے عروج کی باتوں کا عمل تھا، تو پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمہیں میری باتوں سے تکلیف پہنچی نا، تو یہ سوچو کہ پچھلے چند ماہ میں نے کتنی اذیت میں گزارے ہیں۔ تم نے بھی تو میری محبت پر شک کیا تھا۔ اون نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اسے تھمائے۔ میرے شک کے پیچھے آپ کی عروج کا ہاتھ تھا، وہ آنسو پہنچتے ہوئے جس قدر جل کر بولی اون کو ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ اور اگر میں کہوں کہ عروج سے زیادہ تمہاری اپنی حماقتوں کا ہاتھ تھا تو تمہیں کبھی میرے رویے سے ایسا لگا کہ میں ناخوش ہوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے آپ خوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اگر مجھے اتنی بہترین اداکاری آتی تو اب تک میں آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ہو چکا ہوتا۔ وہ ہنس دیا۔ بہرحال مجھے خواب تو نہیں آتے تھے نا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں؟ آج تک آپ نے کبھی احساس دلایا اس بات کا؟ اسے شکوہ کیا۔ دیکھو یہ تم زیادتی کر رہی ہو، کم از کم اس فہرست سے آج کا دن نکال دو۔ میں نے ابھی 3 منٹ پہلے ہی تم سے اظہار محبت کیا ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ وہ اظہار محبت تھا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے آپ نے اینٹ اٹھا کر میرے سر پر دے ماری ہو۔ اس کی زبان سے شکوہ پھسل گیا۔ ان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ کچھ جھیم سی گئی۔ ویسے تمہارے 4 بھائیوں کی موجودگی میں تم سے خواب میں ہی اظہار محبت کر سکتا تھا، حقیقت میں نہیں۔ اون نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، بہت لبرل ہے میرے بھائی۔ منگنی والے روز وہ آپ کو صرف اس لیے گھر لائے تھے تاکہ میں دیکھ سکوں۔ اس نے فوراً بھائیوں کی حمایت کی۔ اس بے ساختہ اعتراف پر اون کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھا، پھر کیسا لگا تھا اس روز میں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے غور سے دیکھا ہی کب تھا، اس نے پہلو بچایا۔ اچھا، مگر میں نے تو بہت غور سے دیکھا تھا تمہیں، بہت پیاری لگ رہی تھی تم۔ اون اسے چھیڑ رہا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس دن وہ کیسی لگ رہی تھی۔ پلیز اب چلیے، بہت دیر ہو رہی ہے، جیا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے اس کی توجہ وقت کی طرف دلوائی۔ نہیں، جیا بالکل انتظار نہیں کر رہی ہوں گی، انہی کی کوششوں سے تو یہ موقع ملا ہے۔ وہ یقیناً مناسب الفاظ میں انکل کو بھی بتا دیں گی، تم بالکل فکر نہ کرو۔ اون نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ اب ہم کینڈل لائٹ ڈنر میں زبردست سا ڈنر کریں گے، اور ٹیبل میں نے ریزرو کروا لی تھی، تمہیں انگوٹھی بھی پہنانی ہے، اور ذرا بہتر طریقے سے اظہار محبت کی بھی کوشش کروں گا۔ ویسے اگر تم حوصلہ افزائی کرو تو میں بہت جلد اپنی اس خامی پر قابو پا لوں گا۔ کیا کروں، تجربہ نہیں ہے نا یار۔ وہ اس کی سابقہ بات کا حوالہ دیتے ہوئے شوق ہوا تھا، اور اس کے انداز پر پہلی بار ماہا کو شرم کے بجائے ہنسی آ گئی تھی۔ اون نے ایک محبت بھری نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور خود بھی مسکرا دیا۔